अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। आज हमारी नॉवेल का हम लास्ट पार्ट रीड करेंगे। आप लोगों को नॉवेल कैसी लगी? मुझे तो नॉवेल बहुत अच्छी लगी है। फैमिली स्टोरी है और माँ बेटे की बॉन्डिंग, बाप बेटे की बॉन्डिंग और मियाँ बीवी की नोक झोंक और बेटे की उसमें क्वेश्चंस। मुझे बहुत अच्छी लगी नॉवेल। लाइट, सिंपल, अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 7 माह बाद नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता था। शारजाह का रोशन चमकता नीला आसमान सूरज की किरणों से मुनव्वर होता उसके कमरे की खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। लाई पर बंधी घड़ी का बकल बंद करते वो अपना ऑफिस बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ा। टू पीस ड्रेस, शर्ट, पैंट में, गले में आज टाई नहीं थी। चेहरे पर हर दर्जे संजीदगी जो कुछ महीनों से खामोशी की तह में लिपटी उसे और भी बावकार बनाने लगी थी। मगर सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए, बॉबी के लिए उसे ऐसे देखना तकलीफदा था। मगर वो क्या कर सकते थे? ये सब भी तो उसका अपना बोया था, काटना भी उसे खुद ही था। के बाहर निकलने पर उन्होंने नाश्ता शुरू कर दिया था। ये तासुर देने की नाकाम कोशिश के उन्हें उसका इंतजार नहीं था, मगर आहिस्तगी से सलाम करते मेज के गिर्द रखी कुर्सी खींच कर बैठते वो जानता था हमेशा उसके आने पर ही चाय का पहला घूंट उनके हलक से नीचे उतरता था। उनकी नाराजगी की ये अदा भी उसे अब अजबर हो गई थी। इस घर के दरो दीवार उन दोनों के एक साथ होने पर इतनी खामोशी और संजीदगी के आदी नहीं थे, मगर कुछ अरसे से अब आदतें बदल रही थी। नाश्ता खामोशी से किया गया। वो उठने को था जब कुछ याद आने पर दोबारा टिक गया। अगले हफ्ते में 3 हफ्तों की वर्कशॉप के लिए कोरिया जा रहा हूँ बॉबी। अंदाज मुतला करने जैसा था। बॉबी ने सरस बात मिला दिया। तुमने पहले नहीं बताया? मैंने सोचा एक बार सब डन हो जाए तो फिर बताऊंगा। वो मध्यम सा बोल रहा था। हाँ ये भी है। अरसा हुआ तुम्हें आदत हो गई है सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे बताने की। खैर, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही अब मेरे लिए। मेज से उठकर बर्तन उठाते उन्होंने बिना किसी खफगी के मामूल के अंदाज में कहा था, मगर फिर भी मुर्तज़ा के लिए इनसे नजरें मिलाना दो भर हो गया था। लब काटता जहां का तहां बैठा रह गया। बॉबी, उनके किचन एरिया में जाने पर पीछे से उसने पुकारा था। इस पुकार में भी कोई अर्जी थी जिसने उनका दिल नरम करना चाहा। आप एक ही बार मुझे बता क्यों नहीं देते? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे मुआफ कर दे? ये चुप भरी नाराजगी कब तक चलेगी? इतने महीने काफी नहीं है क्या? मेरे पास पहले रिश्तों के नाम पर चंद गिने चुने लोग हैं और सब किसी न किसी वजह से मुझसे दूर है। ऊपर मलाल सी मुस्कुराहट होठों पर लिए गर्दन मोड़कर उन्हें देख रहा था। उसकी ये आजिज़ी, ये शिकस्तगी भरे अंदाज, वो इस सब के कहाँ आदी थे? उनका दिल पसीज कर रह गया। तो उन दूरियों की वजह कौन है? मुर्तज़ा हैदर काज़मी? सिंक में बर्तन रखते वो पलटे भी न मिले। उसे यूं देखना आसान नहीं था और यहाँ आकर उसकी सारी दलीलें आज भी जवाब दे जाया करती थी। आपको पता है बॉबी, जब अपना किया खुद भुगतता जाए तो ये दोहरे अजाब जैसा होता है। कोई दूसरा आपके साथ गलत करे तो वो विक्टिम कार्ड आपके हाथ में होता है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं, सामने वाले को कोस सकते हैं, मगर जब आपके अपने हाथों आपके साथ गलत हो जाए तो फिर हाथ ज़ुबान बांदी बन जाया करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय चुप-चाप सहने के। अपनी बात मुकम्मल करता उठा था, आहिस्तगी से अल्लाह हाफ़िज़ कहता आगे बढ़ गया। पीछे वो कितनी देर उसके कदमों के निशान देखते रह गए। वो फ्लैट में दाखिल हुई थी और चलती हुई आकर खाला के साथ सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी थी। आज सुबह उसकी आंख देर से खुली थी, जिसके बाद सुबह सुबह अच्छी खासी हड़बड़ मच गई थी। अभी अभी भागम दौड़ वो शहीद को नीचे स्कूल वैन में बिठाकर आई थी। उफ खाला, अगर आप न जगाती तो शहीद का स्कूल आज मिस हो जाना लाजमी था। उनकी तरफ देखती वो सर सोफे की पुष्ट पर गिराए अब पुरसुकून सी बैठी थी। कोई नहीं हो जाता है कभी कभार। चाय का सिप लेते खाला ने कहा। हो नहीं जाता खाला, ये सब शहीद की मेहरबानियां हैं। वीकेंड पर उसकी बातें ही खत्म नहीं होती। रात 11:30 बजे तक तो वो गप्पे हाँक रहा था। उसकी वजह से मेरे सोने का टाइम भी निकल जाता है और फिर इतनी देर से नींद आई मुझे। पता नहीं इतनी बातें उसे आती कहाँ से? और रोज इतनी बातें एक ही इंसान से कोई कर भी कैसे सकता है? वो बस आम से अंदाज में कह रही थी, कोई गुस्सा नहीं था, ना खफगी थी। वो किसकी बात कर रही थी खाला को समझने पे दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हुई थी।
जहाँ मोहब्बतें हो वहाँ बातों से बातें निकलती आती है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाला ने उसकी तरफ देखते कुछ इस अंदाज में कहा कि ना चाहते भी वो आंखें चुरा गई। क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो सिला? उनके लहजा मग़मूम होने लगा। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो संभल कर खफीफ सा मुस्कुराई थी। जिंदगी खुशियों के दर खोले मुंतजर खड़ी हो और इंसान अपने हाथों से उस सारे दरवाजे बंद कर दे, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? उनका अंदाज समझाने जैसा था। आपको क्या लगता है? खाला मैं खुश नहीं हूँ। और कैसे खुश रहा जाता है आप मुझे बताएं। मेरे पास अच्छी जॉब है, रिश्तों के नाम पर कम सही मगर अच्छे और मुखलिस लोग हैं, सर पर अपनी छत है। मेरा बेटा जिंदगी में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उसकी जिंदगी में कोई खिलाफ नहीं रही अब। माँ बाप दोनों की मोहब्बत, वक्त और तवज्जो मिल रही है। और क्या चाहिए मुझे? उनकी तरफ निगाहें किए सीधे होकर बैठती दो बदो सवाल कर रही थी। तुम समझ नहीं रही या समझना चाहती नहीं? इतनी नासमझ कब से हो गई हो तुम भला? तुम्हें क्या लगता है सारी उम्र ऐसे ही चलता रहेगा? ये जिस छत की तुम बात कर रही हो, ये सिर्फ एक मकान है, घर नहीं। औरत के लिए उसका घर वो होता है जहाँ उसका शौहर हो, बच्चे हो, चार दीवारी में एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। और शहीर का जो हवाला तुम दे रही हो ना बेटा, तुम्हें क्या लगता है आज अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए तो भी सब ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर कब तक वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा? जवान जहान है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं गुज़ार सकता। दूसरी औरत आएगी तो बच्चे भी होंगे, तवज्जो बटेगी, ज़मीनी फ़ासले रिश्तों में बहुत सी दूरियों का बाज़ बनने लगते हैं और दूसरी आने वाली पहली औरत की औलाद के लिए वो नरम गोशा नहीं रखेगी। आहिस्ता-आहिस्ता सब रेत की तरह हमारे हाथ से निकल जाएगा, मगर फिर पूछोगी तुम से कितनी खुश हो तुम? तुम भी जानती हो मुंतज़र है तुम्हारा, इसलिए इतना सुकून है तुम्हें आज। वो किसी और तरफ मुतवज्जो हो गया तो पूछूंगी तुम्हारा सुकून कहाँ जाता है? खाला भी कभी कभी बड़ा सफाक तज्जिया करने लगती थी। केला के दिल को कुछ हुआ था। आंखों में बेचैनी सी हलकोरे खाने लगी। एक बार पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल से पूछ कर बताओ, क्या तुम तब भी खुश रह सकोगी? उनकी तेज जांचती नजरें उसके अंदर तक खुपती चली गई। इस बार उसके चेहरे पर तगैर सा बरपा हुआ था। क्या खाला आप भी दिल की गवाहियों पर यकीन करने बैठ जाती है? दिल तो बस हमेशा ख्वार ही करता है। मैंने अरसा हुआ उसकी सुनना छोड़ दी है और सच बताऊं, अगर आप जिंदगी में पुरसुकून और खुश रहना चाहते हैं तो दिल की बिल्कुल ना सुने। बहुत सी मुफ्त की परेशानियों से जान छूट जाती है। उसने मुस्कुरा कर कहते बात मज़ाह में टाल दी थी। उठकर खड़े होते घड़ी की जानिब निगाह की। मैं भी अब ऑफिस की तैयारी पकड़ूं, देर हो गई तो इस दिल ने नहीं बचाना। सर की डांट से मुझे हंसकर सर झटकते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खाला की मुतासिफ नजरों ने उसका पीछा किया था। वो पता नहीं क्या चाहती थी। ऑफिस आकर भी खाला की बातों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। ध्यान था कि बार बार भटक कर उसी की जानिब जाता था। ठीक है, मैंने कौन सा उसके साथ रहना है, तो भले कोई दूसरी औरत आती रहे या तीसरी चौथी आए जाए उसकी जिंदगी में, मेरी बला से। सर झटक कर सोचते लापरवाही दिखानी चाहिए, मगर चेहरे पर साफ बेसुकूनी दिखाई देती थी। मोहब्बतों के बस बुलंदोबांग दावे ही करने होते हैं इन मर्दों ने। बाकी तो बस यहाँ पहली गई नहीं, उसकी जगह दूसरी आ जाती है और फिर पहली से ज़्यादा शदीद मोहब्बत दूसरी से हो जाती है। पता नहीं कैसे चाइना के मॉडल्स जैसी मोहब्बतें होती है, जिनकी कोई गारंटी भी नहीं होती और हर नया आने वाला मॉडल पिछले से ज़्यादा बेहतर ही मालूम होता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने मखसूस स्लोगन के बावजूद वो क्लस कर रह गई थी। अपनी ही सोचों में गलता मोबाइल उठाकर उस पर उंगलियां चलाने लगी थी। खाला ने भी तो इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं कह दी होगी। ज़रूर इसी ने कोई ऐसा इशारा दिया होगा। आखिर इतनी लंबी लंबी कॉल्स की जाती है। दोगला इंसान जाने से पहले कैसे अपनी मोहब्बतों को यकीन दिला रहा था और अब इतनी जल्दी सब खत्म होने लगा। मोहब्बत ना हुई कोई मेडिसिन हो गई जिसकी डेट अब एक्सपायर होने लगी है। हालांकि सरसरी राय में की बातों को वो खास रंग देती, इससे भी मुतनफ़र हो रही थी। व्हाट्सएप खोलते सबसे ऊपर उसी का नाम जगमगा रहा था। डीपी पर शहीर की हंसती मुस्कुराती तस्वीर जगमगा रही थी। यूं ही बेदिली से क्लिक करते चैट खोली। लास्ट सीन सुबह का आ रहा था। शहीर और हैदर की सुबह की गुड मॉर्निंग की छोटी सी टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत हुई बातचीत सामने थी। ऊपर की जानिब स्क्रॉल करते वो तमाम मैसेजेस और तस्वीरें जो वो कई बार देख चुकी थी दोबारा देख रही थी।
ایک جیسی شرٹس پہن کر بنائی تصویروں کے ہوئے تبادلے، ایک دوسرے پر کیے گئے کمنٹس، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آن ٹھہری۔ پچھلے 7 ماہ میں اس نے شہر کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی تھی۔ اس کے کپڑوں سے لے کر کھلونوں تک ہر چیز وہ خود بھیجتا تھا، اور اس تواتر سے بھیجتا تھا کہ اس کے لیے وارڈروب میں جگہ کم پڑنے لگتی تھی۔ اس کی انگلی مسلسل اسکرول کر رہی تھی جب ایک دم سے اوپر لاسٹ سین کی جگہ آن لائن لکھا آیا تھا۔ تلک کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹے بچا تھا۔ دل اس قدر زور سے دھڑکا جیسے اس کی چوری اتنے دور بیٹھے بھی پکڑ گیا ہو۔ ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ تیزی سے انگلیاں چلاتے اس نے واٹس ایپ بند کرتے موبائل ٹیبل کی سطح پر رکھ دیا اور خود سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہونے کی صحیح میں جٹ گئی تھی۔ دلا کے کہنے پر بھی وہ شہر کو اس سے الگ کرتے اپنے ساتھ لے جانے جیسے سنگین جرم نہیں کر پایا تھا۔ شہر کو اپنے جانے پر آمدہ کرنا ایک مشکل امر تھا، مگر اس نے کر لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے لیے بھی مشکل تھا، مگر جانتا تھا شہر وہ واحد خوشی تھی جو انجانے میں صحیح اس کی ذات سے صلہ کو ملی تھی۔ اب اسے اس سے دور کرنا اپنے جرائم کی فہرست میں ایک اور جرم کے اضافے جیسا تھا۔ پچھلے 7 ماہ میں اس نے پوری کوشش کی تھی یہ فاصلہ شہر اور اس کے تعلق پر اپنا اثر نہ ڈالے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق تھا۔ اسے پورا وقت دیتا، اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، اور اسی بات شہر بھی جلد ہی نارمل ہو گیا، ورنہ اس کے چلے جانے کا سن کر وہ کس قدر اداس ہوا تھا۔ جس رات وہ گھر سے بھاگا تھا اس کے 3 دن بعد حیدر پاکستان سے واپس شارجہ آ گیا تھا۔ شہر، اگر تمہیں ماما یا مجھ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑے تو کس کے ساتھ رہو گے؟ وہ آخری بار اسے لے کر پارک آیا تھا، اسی جگہ جہاں وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے، اداسی سے کہتا اور زور دے کر بولا۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس سے اٹھاتے اپنے گھٹنوں پر بٹھایا تھا۔ لیکن مجھے تو واپس جانا پڑے گا، دل کی کیفیت کے برعکس وہ مسکرایا۔ ماما نے کہا اس لیے؟ شہر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، گردن جھکا کر مدھم آواز میں بولا، نہیں، ماما نے نہیں کہا۔ یاد ہے جب ہم یہاں اسی پارک میں ملے تھے، تب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں شارجہ میں رہتا ہوں، میری وہاں جاب ہے، بوبی ہے، گھر ہے، تو ظاہری بات ہے یار، یہاں کام ختم کر کے مجھے واپس تو جانا پڑے گا نا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھانے لگا تھا۔ تو میں اور ماما بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے امید سے کہا۔ حیدر مسکرا تک نہ سکا۔ کاش زندگی کے سبھی مسائل ایسے ہی حل ہونے لگتے جیسے شہیر سوچتا تھا۔ ماما کی تو یہاں جاب ہے، تو وہ کیسے جا سکتی ہے؟ ماما جاب چھوڑ بھی تو سکتی ہے۔ اس کا جواب تیار تھا، لیکن ماما چھوڑنا نہیں چاہتی نا۔ یہ ماتھے پر آئے بال آہستگی سے پیچھے کیے۔ کچھ دیر وہ بالکل چپ کر گیا۔ تو پھر آپ پہلے کی طرح چلے جائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی آنے لگی تھی۔ حیدر کے اس کے بالوں میں چلتے ہاتھ کی جنبش رکی۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، شارجہ پتہ کتنا قریب ہے، میں تم سے ملنے آیا کروں گا، تم میرے پاس آیا کرو گے، ہم مل کر پورا شارجہ گھومیں گے، موبائل پر بہت ساری باتیں کیا کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے بہت سارے بچوں کے بابا دوسرے ملک جاب کرتے ہیں، وہ دور ہوتے ہیں کام کی وجہ سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ دور رہیں گے، اور نہ اس میں اتنی کوئی بڑی بات ہوتی ہے۔ اسے بہلا رہا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ماما ساتھ؟ وہ ایک بار پھر سے پوچھ رہا تھا۔ شہیر نے الجھن بھرے انداز میں لب کاٹے کچھ دیر سوچنے کو وقت لیا، پھر بولا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بابا، مگر میں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں ماما کے پاس رہوں گا۔ سر جھکا کر وہ کچھ شرمندہ سا کہہ رہا تھا، جیسے اسے لگتا ہو اس کے باپ کو اس کا ماں کو اس پر فوقیت دینا برا لگے گا۔ اس کے جواب نے حیدر کو عجیب خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ بے ساختہ اسے گلے سے لگاتے اس کے بالوں کو چوما۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو شہیر، تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی ماما سے کبھی ناراض مت ہونا یار، اور نہ ہی اسے کسی کے لیے چھوڑنا، پھر بھلے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر تمہیں کوئی پیار کرتا ہے تو تمہاری ماما ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھلے بشاش تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی نہ جانے کیوں آ ٹھہری تھی۔ اس کی ساری کوشش رائگاں گئی تھی، اور آخر میں اس کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ شارجہ واپس آ کر اس کے رویے میں آنے والا بدلاؤ بوبی نے بہت جلد بھانپ لیا تھا۔ اس کی چپ بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی تھی۔ 9 سال اس نے یہ سچائی ان سے چھپا کر رکھی تھی۔ 9 سال بعد وہ ان کے سامنے بیٹھا سر جھکائے نگاہیں چرائے جب اپنے کیے ہر عمل کا اعتراف کر رہا تھا، تو انہیں یوں بے یقینی نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے لفظوں پر اعتبار کرنے کو تیار تک نہ تھے۔ وہ بھروسہ جو انہیں اس پر تھا
وہ بار بار ان کی راہ کاٹ رہا تھا، مگر کب تک وہ انکاری رہ سکتے تھے، جبکہ اعتراف جرم وہ خود کر رہا تھا۔ کوئی اور کہتا تو اور بات تھی، اور وہ جو اتنے سال انہیں نہیں بتا سکا تھا، جو شہیر اور قلعہ کے مل جانے پر بھی اپنے اندر ہمت جتا نہیں پایا تھا کہ انہیں حقیقت سے آشنا کر سکے۔ ابھی واپس شارجہ آ کر اس نے 5 دن لیے تھے انہیں سب بتانے اور ان کا رد عمل برداشت کرنے کی، خود میں طاقت پیدا کرنے میں۔ اسے لگتا تھا بابی اس کو بہت سمجھائیں گے، خود کو 2 4 تھپڑوں کے لیے بھی تیار کر چکا تھا، مگر ان کا رد عمل تو بالکل مختلف تھا۔ یہ ساری بات سن کر وہ کتنی دیر دنگ سی کیفیت میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اسے شبہ گزرا کہیں وہ اٹھ کر چلے ہی نہ گئے ہوں۔ جھکا سر اٹھا کر سامنے دیکھا، درمیانی میز کے دوسری طرف موجود سنگل صوفے پر بیٹھے وہ اسے غیر مانوس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تاثر جو اس وقت ان کی آنکھوں میں تھا بڑا اجنبی سا تھا۔ کون ہو تم؟ اور وہ اعتراف کر کے سچ میں غیر آشنا ہو گیا۔ میں تو نہیں جانتا۔ جس مرتضیٰ کو اتنے سال میں نے دیکھا ہے، وہ تو اتنا کینہ پرور اور منتقم المزاج ہرگز نہیں تھا کہ اپنے غصے اور اناد میں کسی بے گناہ کو سولی پر چڑھا دیتا۔ یہ سب تو نہیں سکھایا تھا اسے میں نے۔ پھر کہاں سے سیکھا؟ وہ اتنا بے حس اور خود غرض بھی نہیں تھا کہ اتنا سب کر کے اتنے سالوں تک یوں سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتا رہا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ خود وہ کسی کی زندگی تباہی کے دہانے پر کھڑی کر آیا ہے۔ یا تو میں تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا یا پھر اب نہیں جانتا۔ ایک ہی انسان کے 2 چہرے، وہ بھی اتنے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں مرتضیٰ؟ یہ روپ بدلنا کب سیکھا تم نے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں کہاں چوک گیا؟ تمہاری پرورش کرتے کہاں غلطی رہ گئی؟ اس کی طرف دیکھتے ہاتھ نہ سمجھے سے ہلایا، آواز میں بے یقینی کے ساتھ اضمحلال تھا۔ وہ غصہ نہیں تھے، بس وہ شوق میں تھے۔ دھچکا بھی تو زوردار لگا تھا، الجھے ہوئے تھے اور اس سب سے بڑھ کر دل گرفتہ تھے، اور اس سب میں وہ اپنی غلطی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیاہ پڑتے چہرے کے ساتھ سر جھکا گیا۔ بولنے کو کچھ بچا ہی کب تھا۔ تمہیں میں نے خود پر ترس کھانا نہیں سکھایا تھا، نہ ہی ماضی میں جینا سکھایا تھا۔ میری طرف دیکھو مرتضیٰ حیدر، تاکہ میں تمہیں پہچان سکوں۔ اب نظریں مت چراؤ۔ اتنا سب کرنے کے بعد تو بالکل نہیں۔ اس بار ذرا آگے کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے تو آواز میں سخت پن تھا۔ ان کی طرف دیکھنے کا ظرف اپنے اندر بھلا اب کہاں سے لاتا؟ تو بس حکم عدلی کا مرتکب ہوا۔ دیکھو میری طرف مرتضیٰ۔ اس بار آواز جذبات سے مغلوب ہوتی کانپ کر رہ گئی۔ بمشکل چہرہ اٹھا کر اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ سوکھ پڑتا چہرہ لی انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں نے اپنا جوان سال بیٹا کھویا تھا۔ یہ دکھ کم نہیں تھا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا اندر سے بالکل۔ وہ جو تمہارا باپ تھا میری اکلوتی اولاد تھا۔ جوان سال بیٹے بوڑھے باپ کے لاشے کو کندھا دیتے اچھے لگتے ہیں۔ بوڑھا باپ جب جوان اولاد کی لاش کو کندھوں پر اٹھاتا ہے تو وہی قبر میں اس کے ساتھ اپنا آپ بھی دفن کراتا ہے۔ مگر تمہارے لیے میں نے خود کو مرنے نہیں دیا، اپنے مردہ وجود کو پھر سے جوڑا جو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ تمہارے لیے ہنسا، جیا، اپنا سارا غم اپنے سینے میں چھپا لیا کہ تم پر کوئی غلط اثر نہ پڑے، تاکہ تم زندگی میں کامیاب بنو۔ اور آج اپنی کامیابیوں کے میڈلز جو تم مجھے دکھا رہے ہو، ان کے بعد میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنی اتنی سالوں کی ساری محنت پر 2 حروف بھیج کر اپنا گریبان آپ پکڑ لوں۔ یہ تھی میری تربیت، یہ تھی میری پرورش، میرا وہ پوتا جو میرا فخر تھا، جس کی کبھی کسی نے ذرا سی شکایت تک نہ کی تھی، جس کا کردار، جس کے اکیڈمک ریکارڈ کی لوگ راہ چلتے مجھ سے تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، جس نے اپنی زندگی میں بہت کم عمری میں ہوئے حادثوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، جسے دیکھ کر میں سینہ تان کر کہتا تھا یہ ہے میری عمر بھر کی کمائی۔ اس نے یوں بڑھاپے میں کالک ملی تھی میرے منہ پر، آواز میں پسپائی تھی اور آنکھوں میں صدمے بھری تکلیف دہ نمی لیے وہ بول رہے تھے۔ اس نے آج سے پہلے ان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی، یہ افسوس، یہ ملال اسے کچوکے لگانے کو کافی تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا، شکست خوردہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ رکا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ ان کے صوفے کی ہتھی پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ نہیں جھٹکا گیا، بس نگاہیں ناگواری سے پھیر لی۔ نگاہوں کا بھی پھر جانا بھی ایک قیامت ہوتا ہے۔ آپ اس دنیا میں واحد ہستی ہے بابی جنہیں میں کبھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، آپ کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا، بھلے ساری دنیا کے لیے میں برا بن جاؤں، لوگ مجھے برا سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ مجھے کبھی غلط نہ سمجھے۔ اور دیکھیں میں نے آج یہ بھی کھو دیا، میرے خساروں کی فہرست تو طویل ہوتی جا رہی ہے۔
दुखी से अंदाज मुस्कुरा दिया। आप खुद को मत इल्ज़ाम दें। आपकी तरबियत, आपकी परवरिश में कोई झोल नहीं था, कोई कमी नहीं थी। ये मेरे अंदर का डर था बॉबी, जिसे मैंने बड़ी खामोशी और मेहनत से सींचा। जब-जब मैंने तकलीफ़ सही, जब-जब मेरे बुरे ख्वाबों ने मेरा दम घोंटना, तब-तब मैंने खुद से अहद किया, मैं इस शख्स को भी ऐसे ही तड़पाऊँगा जिसे मैं तड़पा था। हम इंसान कभी-कभी खुदा बनने लगते हैं। अपने साथ हुए गलत का बदला खुद लेना चाहते हैं। खुदा पर छोड़ना गवारा नहीं करते। उसे खुदा पर ईमान की कमी कह ले या खुद पर यकीन की ज़्यादती, मगर हम मनसफ बन जाते हैं। सज़ा और जज़ा का तराजू अपने हाथ में उठा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं अपने लिए इंसाफ के हुसूल की राह में कितनों के लिए नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब होते जा रहे हैं। और एक वक़्त आता है जब खुदा हमें मुँह के बल गिराकर बावर करवाता है कि तुम बंदे हो, खुदा नहीं हो। अपनी औकात में रहो। और इस वक़्त कभी-कभी बहुत देर हो चुकी होती है। झुके सर और मध्यम आवाज़ में कहता वो उनकी तरफ अब भी नहीं देख रहा था। उनके हाथ पर नज़रें जमाए हुए था, जो उसके हाथ के नीचे दबा हल्की-सी लर्ज़िश की ज़द में था। मैंने बदला ले लिया बॉबी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने सोचा था, मगर वो खुशी नहीं मिली जो मैंने सोची थी। वो सुकून भी हाथ नहीं आया जो मुझे लगता था मेरे पूरे वजूद में फैलकर मेरे सारे ज़ख्म भर देगा। ज़ख्म तो वही के वही रहे, मेरे बुरे ख्वाबों ने मेरा पीछा तो फिर भी नहीं छोड़ा। हाँ, हिसाब-किताब के इस चक्कर में नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की एक गुठरी में अपने अमाल नामे पर इज़ाफ़ी बोझ की सूरत ज़रूर लाद दिया। आप कहते हैं बॉबी, आप मुझे नहीं जानते। मैं तो खुद भी खुद को नहीं जानता। आपका मुर्तज़ा ऐसा नहीं है। ये तो कोई बोना है, पस्त कामिल, जिसकी सोच, जिसके एहसासात कभी बढ़ ही नहीं सके। उस रात के आगे, उस रात की स्याही ने उससे आगे बढ़ने की बिनाई छीन ली थी बॉबी। वो मेरे अंदर कहीं कैद था, रोता था, चीखता था, अपना सर पटकता था। मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, इतना ही रहा। वो कैद था बॉबी और मुझे उसे आज़ाद करना था। और जब मैंने उसे आज़ाद किया तो जानते हैं उसने इतने साल मुझे धमकी दिए रखी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई शर्मिंदगी, कोई मलाल उसने मेरे अंदर कभी पैदा ही नहीं होने दिया। मैं तो अपने ज़मीर की अदालत में हमेशा सरख़ुरू रहा हूँ कि वो मुझे अपनी अंधी आँखों से इतना ही दिखाता था जितना मैं देखना चाहता था। कि आगे अंधेरा छा जाता। इतने साल हिला का चेहरा तो देखा ही नहीं मैंने, फिर कोई पछतावा कैसे होता? आपको पता है, जब मैंने इतने सालों बाद सिला को देखा, शहर को अपने बेटे के रूप में देखा, तो इस वक्त ये एकदम से गायब हो गया। मैंने इतने साल उसे अपनी आँख में जिंदा रखा, पनाह दी, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और मेरा बुरा वक्त आया तो सबसे पहले हाथ छुड़ा लिया। मैंने उसे कितना तलाश किया कि वो अब भी आए, मुझे बताया मैं ठीक था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर वो तो मेरे अंदर बहुत सारी खालीपन छोड़कर खुद कहीं हवा में तहलील हो गया। और उसके छोड़े खालीपन में बहुत सारा पछतावा, एहसास गुनाह, मलाल और अफ़सोस मेरे अंदर बढ़ता चला गया। वो कुछ देर के लिए रुका। बॉबी जो उसका लफ्ज़-लफ्ज़ बावजूद नाराज़गी के सुन रहे थे, उसकी तरफ देखने लगे, दुःख से, मलाल से। अपने गलत भी हों तो भी उनकी तकलीफ़ सही नहीं जाती। हिला ने मेरी तरफ बदले प्लान नहीं किए, उसने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। और आप देखिए कुदरत ने कैसा बुरा इंतकाम लिया मुझसे, मुझे मेरे ही बेटे का गुनहगार बना दिया। मैं 8 साल तक उसके वजूद तक से बेखबर रहा। मेरा बेटा बाप के होते हुए यतीमों की तरह एहसास से महरूमी में जीता रहा। इंतकाम क्या कम है बॉबी? कि हिस्से में वैसी महरूमियाँ आईं जिनसे मुझे नफ़रत थी। मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, इस बार भी नहीं मानी। गलती हुई थी, ज़्यादती हुई थी, कोई तो राह होगी सब ठीक करने की। मैंने पूरी कोशिश की बॉबी, मगर सब रायगा गया। पिछली गलतियों के साए अभी इतने बड़े हैं कि मेरी साफ नीयत, मेरा झुकना, मेरा एहसास नदामत कुछ नहीं देखा गया। ये सब अब भी पस्त-ए-क़ामत ही दिखाई देते हैं उनके सामने। उसका टूटा बिखरा अंदाज़ उसके अंदर के इंतशार का गवाह था। वो इस्तेज़ाइया सा हँसा। और मेरी सबसे बड़ी सज़ा पता है क्या है? मुझे मोहब्बत भी हुई तो उसी औरत से जिसे इतने साल पहले मैंने अपना कर मैंने खुद छोड़ दिया था। मोहब्बत में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? जिससे आप चाहते हैं वो हमेशा खुश रहें और उसे मिलने वाली सारी खुशियों की राह आपसे होकर जाए। आप चाहते हैं उसे खुश रखना, खुश देखना। आप जानते हैं हिला ने मुझसे क्या कहा? उस सब में पहली बार चेहरा उठाकर उन्हें देख रहा था।
बॉबी ने हैरत भरी ज्यादती से उसका जब्त के मारे सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। उनकी हैरानगी की वजह वो चेहरा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में दिखती वो नमी थी। उसके गालों पर बहते आंसू थे। उन्होंने उसे अरसा हुआ रोते नहीं देखा था, और आज वो किसी छोटे बच्चे की मानी रो रहा था। इस तरह के अपने ठोड़ी की लड़जाहट को छुपाने की तगदों में उसने अपने जबड़े जोर से भींच डाले थे। उसने कहा, मेरा साथ उसे सिवाय तकलीफ के और कोई एहसास नहीं बख्शता। मुझे अपने इर्द गिर्द देखना उसके लिए अजियत का बास है। मेरा ये माफ़ी मांगना, शर्मसार होना अब कोई मानी नहीं रखता। इस औरत ने मुझे अपनी सारी तकलीफ़ों के लिए मुआफ़ तो कर दिया, मगर मेरा साथ गंवारा नहीं किया। और ये सब वो तब कह रही है बॉबी, जब मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ की शदीद तलब जाग उठी है। दिल चाहता है तो बस उसे चाहता है। मुझे अपना आप उसके साथ होने से मुकम्मल लगने लगा है। जब उसकी कही तुल्क से तुल्क बात भी मैं मुस्कुराकर सुनने लगा हूँ, मेरे अंदर बाहर बस वही बसने लगी है। मुझे बेबस करने के बाद, मुझसे मेरी मैं तक छीन लेने के बाद वो कहती है कि मैं उसके लिए कोई नहीं हूँ, कोई मानी नहीं रखता। ये आवाज़ में आंसुओं की ज़र्रा बराबर आमेज़िश नहीं थी, मगर लहजे में बसी ये पसपाई उसकी बेबसी का अंत थी। सारी दुनिया में कोई एक तो ऐसा होता है जिसके सामने अपनी कमज़ोरियाँ अया करना हमें कभी शर्मिंदा नहीं करता, जिसके सामने रोने, अपना हाल दिल बयान करने में हमें कोई आर महसूस नहीं होती। और मुर्तज़ा के लिए वो एक शख्स उसके बॉबी थे। उस दिन वो बहुत सारा रोया था, अपना आप पूरी तरह से बॉबी पर खोलते, अपनी गलतियाँ तस्लीम करते, अपनी नाकाम कोशिश का हवाला देते, अपनी मोहब्बत की तही दामनी का अहवाल सुनाते। वो बुरी तरह बिखरा था, मुंतशर हुआ था। बॉबी ने बस खामोशी से उसकी तमाम बातें सुनी थी। उसके कथारसिस का अमल पूरा हुआ था, और अगले दिन वो फिर से अपने पहले वाले खोल में सिमट गया। बॉबी ने उसे कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी इख्तियार कर ली। और वो जानता था कि उनकी तजवीज़ कुर्दा सज़ा है, और सिला की सुनाई सज़ा की तरह उसने इस पर भी सर तस्लीम में खम कर दिया था। और ये सज़ा कुछ दिनों पर मुहित नहीं थी, उसने महीनों को अपनी लपेट में ले लिया। कमरे से निकलते उसकी निगाह शहीद पर गई, जो लिविंग एरिया में सेंट्रल मेज पर दोनों बाजू रखे हाथों पर अपना चेहरा टिकाए नीचे कुशन पर बैठा हुआ था। नजरें सामने शीशे की मेज पर रखे आयरन और लकड़ी से बनाए छोटे से साइकिल रिक्शा पर जमी हुई थी, जिसे टूटने के बाद दोबारा मरम्मत किया गया था, मगर अब वो पहले की तरह बेऐब नहीं रहा था। शीला के ज़हन ने माज़ी करीब का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय किया था। हैदर को अपने सारे खिलौने उसने बड़े शौक से दिखाए थे, और उनमें एक 10 इंच का वो साइकिल रिक्शा था, जिसे शहीद ने बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। हैदर को दिखाते उसे बता रहा था ये खिलौना उसका फेवरेट है, और 3 साल से उसके पास है। वो भी मुस्कुराकर उसे सुनता, उसे हाथ में एहतियात से लिए देख रहा था, मगर फिर सारी एहतियात के बावजूद वो उसके हाथ से छूट गया। नीचे सफ़ेद मार्बल पर गिरा वो टूट चुका था, और फटी आंखों में बेयकीनी लिए शहीद का मुंह सदमे से खुला था। हैदर ने खिफ़्फ़त का शिकार होते सरहद से झुककर उसे उठाया, जो दरमियान में से 2 हिस्सों में बँट गया था। बाप की शर्मिंदगी महसूस करते शहीद ने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं बाबा, ऐसे भी ये बहुत पुराना हो गया था, और मैं तो उसके साथ खेलता भी नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसे ये नहीं बता पाया था कि इसके टूट जाने के डर से वो इसके साथ नहीं खेलता था। उसके कहने के बावजूद हैदर ने 2 घंटे लगाकर उसे मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ने की कोशिश की थी, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो गया। फ़र्क सिर्फ ये था, अब वो पहले जितना परफेक्ट नहीं रहा था। शीला माज़ी से वापस हाल में आई तो एक गहरा सांस खारिज करते उसके पीछे सोफ़े पर आकर बैठी। हम उस शॉप पर दोबारा पता करेंगे शहीद, शायद ऐसा मिल ही जाए, और अगर ना मिला तो हम शॉपकीपर से कहेंगे वो हमें एक ऐसा अरेंज कर दे। के पीछे बैठे उसके बालों में हाथ चलाया। शहीद ज़रा भर चौंक कर पीछे गर्दन घुमाते उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। मुझे नया नहीं चाहिए मामा, ये अब ज़्यादा प्रेशियस हो गया है। टूटने के बाद शीला हल्का सा हंसी। शहीद ने एक बार फिर सर को नाव में जबरती थी। नहीं, टूट कर जुड़ने के बाद चीज़ें तो बहुत सारी टूटती है मामा, मगर हम फेंक देते हैं, उनकी जगह नहीं ले आते हैं। जोड़ते सिर्फ उनको है जो हमें ज़्यादा प्यारी होती है या महंगी होती है। बाबा से ये गलती से टूटा था, वो गिल्टी थे मामा। मैंने कहा भी कोई बात नहीं, मगर फिर भी उन्होंने इतनी देर तक उसको ठीक करने की कोशिश की, कितनी मेहनत की, मेरे मना करने पर भी लगे रहे, और देखे उन्होंने उसे जोड़ भी लिया। और मुझे देखते कहा था वो मेरे लिए ऐसा एक नया भी ला देंगे, मगर मैंने उन्हें भी मना कर दिया था। उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की ना।
کیونکہ یہ ٹوائے میرا فیوریٹ تھا، تو مجھے بھی تو چاہیے تھا ان کی اتنی کوشش پر انہیں اسپیشل فیل کراؤں۔ میں نے بابا سے کہا تھا میرے لیے تو اب یہ اور بھی اسپیشل ہو گیا ہے، کیونکہ اسے جوڑنے میں بابا کی میرے لیے جو فیلنگز تھی وہ بھی ساتھ جڑ گئی ہے کہ اتنی گہری بات پر وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہ سکی۔ پھر آہستہ سے سائیکل رکشہ اٹھائے وہاں سے چلا بھی گیا اور وہ پیچھے گمسم سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ بچے کبھی کبھی اپنی معصومیت میں بڑوں کو کتنی بڑی سیکھ دے جاتے ہیں۔ ان کے پاس مسئلے یا تو بہت پیچیدہ نہیں ہوتے یا وہ انہیں پیچیدہ رہنے نہیں دیتے۔ وہ ہر شے کے مثبت پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہم بڑے ڈھونڈنا نہیں چاہتے، یا دیکھ کر بھی اپنی بڑائی میں اندیکھا کر دیتے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی، اندر سے وہی بریسلٹ نکالا جو اب جڑ چکا تھا، جس رات شہیر بھاگا تھا۔ اسے اگلی صبح اسے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ملا تھا۔ اسے ہاتھ میں لیے دیکھتے اسے شہیر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ آج اس کے بیٹے نے اسے نیا سبق پڑھایا تھا۔ بعض چیزیں ٹوٹ کر جڑنے کے بعد زیادہ انمول ہو جایا کرتی ہیں۔ رات وہ شہیر کے صبح کے اسکول یونیفارم کی تیاری مکمل کر رہی تھی جب بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ وہ جانتی تھی کس کی کال ہے۔ شہیر اس کی کال کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ متذبذب سی وہ بیڈ کی جانب آئی، موبائل ہاتھ میں اٹھایا۔ کال ریسیو کرے یا نہ کرے ابھی فیصلہ ہوا نہیں تھا کہ کال بند ہو گئی۔ بے دلی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھنا جہاں جب ایک بار پھر سے وہ بج اٹھا، اور اس بار اس نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا گیا تھا۔ سو گئے تھے کیا؟ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری جانب سے اس کی آواز سنائی دی تو نہ جانے کیوں سلا کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی۔ اتنے مہینوں بعد وہ اس سے براہ راست بات کر رہی تھی۔ اپنی کیفیت خود اس کے لیے عجیب سی ہو رہی تھی، سمجھ سے بالاتر۔ وہ سو گیا ہے۔ ایک نظر سوئے شہیر پر ڈالی، بڑی ہمت جمع کرتے آواز کو ہموار رکھنے اس نے کہا تو اس کی آواز سن کر وہ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی، اور کتنے لمحے تھے جو اس سے بولتی خاموشی میں پھسل گئے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں چپ تھے، مگر اس کے باوجود دونوں میں سے کسی نے بھی کال نہیں کاٹی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا، جانتے تھے، مگر سننے کی خواہش ہنوز برقرار تھی۔ کیسی ہو؟ بہت دیر بعد اس کی مدھم آواز سلا کے کان سے ٹکرائی۔ بے یقینی کے بادل دوسری طرف چھٹنے لگے تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ موبائل یوں ہی کان سے لگائے وہ کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آدھا ادھورا چاند آسمان پر جگمگا تو رہا تھا مگر مکمل تو نہیں تھا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب نہیں؟ اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ بول اٹھی، اپنی بے صبری پر خود کو سرزش کرتی آنکھیں مچی۔ میں سونے جا رہی تھی، ابھی سوئی نہیں تھی۔ ذرا توقف کے بعد آرام سے جملہ مکمل کیا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی میں کیسا ہوں؟ پتہ نہیں کیوں اس نے ایسے کہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر دل خوش فہم ہونے لگا، یا ان لمحوں میں وہ کچھ خوشی کے پل دل نادا کے کہنے پر کشید کرنا چاہ رہا تھا۔ سلا نے اس کے لہجے میں بولتی بے خودی پر بے اختیار تھوک نگلا، آپ بھی ٹھیک ہوں گے؟ روز شہیر سے بات کرتے تو ہیں؟ تو مجھے پتہ ہے۔ دل پگھلنے لگا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک تو نہیں ہوں میں؟ طبیب جانتا تو ہے مگر جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ خفیف سا ہنس کر اس نے جیسے شکوہ کیا۔ بے بسی سے لب کاٹتے سلا نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ وہ کتنی دیر سے چاند کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، تبھی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ مت کرو سلا ایسا، اور کتنی سزا کاٹو؟ تم بہادر تھی، اتنے سال جھیل گئی، میرا تو ابھی سے بس ہونے لگی ہے۔ تم تک آنا چاہتا ہوں، بس ایک بار یہ پابندیاں ہٹا دو۔ تمہاری ایک آواز کا منتظر ہوں یار، صرف ایک بار پکار لو، زندگی بھر تم سے کچھ اور کی تمنا نہیں کروں گا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں کہتا مجھے بدلے میں چاہو۔ میری چاہتوں کا جواب چاہت سے دو۔ تم بھلے ساری عمر مجھ سے محبت نہ کرو، بس میری محبت، میری چاہت قبول کر لو۔ یہ لب خاموش تھے مگر دل تھا کہ دہائی دے رہا تھا، اور یہ اس کے دل کی ہی آواز تھی جو سلا کے دل کو بے چین کرنے لگی تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ اچھا سنو۔ موبائل کان سے ہٹانے کو تھی جب اس کی آواز پر رک سی گئی۔ اس کی مخصوص سنوں سے سلا کو کچھ یاد آیا۔ ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ شہیر سے کہنا میں کل شاید کال نہ کر سکوں، صبح کی فلائٹ ہے میری، وہاں پہنچ کر کال کروں گا، اللہ حافظ۔ جلدی سے کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، اور سلا کو لگا تھا اس کے وجود کا کوئی ایک حصہ ایک بار پھر سے اس سے جدا ہو گیا ہو۔ ارد گرد اداسی رقصہ تھی، دل کا بھاری پن بڑھتا چلا گیا، آنکھوں کی بے نام نمی ایک آنسو کی صورت گال پر بہتی چلی گئی۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں جنہیں کرتے ہوئے دل دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ حیدر کو مایوس کرنا، اس سے ایک بار پھر سے جدا ہونا، اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک بار
پر گزرے گی تو آگے آسانی ہو جائے گی، مگر وہ غلط تھی۔ بعض فیصلے لینا جتنا مشکل ہوتا ہے، ان پر قائم رہنا اس سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اس کی ضد تھی، خودداری تھی، عزت نفس تھی، جو اس نے حیدر کا بڑا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا، اور اپنے کیے پر اسے افسوس ہرگز نہیں تھا۔ وہ خوش نہیں تھی تو بھی کیا غم تھا؟ کم از کم مطمئن تو تھی، مگر دل کی دنیا تو الگ پستی تھی۔ وہاں یہ سب حکایتیں نہ سنی جاتی ہے، نہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کا دل بھی نہیں سنتا تھا، اور وہ دل کی نہیں سنتی تھی۔ دونوں ضد کے پکے تھے، اور اس میں نقصان بہر صورت دلہ کا ہی ہونا تھا۔ زندگی ایک جمود کا شکار پھر سے ہو گئی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر پھر بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شہر سے اسے پتہ چلا تھا وہ کوریا گیا ہوا تھا، اور آج کل اپنی ورک شاپس میں اس قدر مصروف تھا کہ شہر سے بھی اس کی بات کم کم ہونے لگی تھی۔ وہ بھی معمول کے جیسا ایک عام سا دن تھا۔ پیپرز کے بعد شہر کو چھٹیاں تھیں، اور اس دن اس نے بھی آفس سے آف لے لیا تھا۔ دوپہر کے وقت ڈور بیل پر دروازہ شہر نے ہی کھولا تھا، اور پھر اس کی چہکتی پکار پر سلا، جو کمرے سے نکل رہی تھی، آگے بڑھتی تجسس سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کبھی ان سے ملی نہیں تھی، نہ کبھی بات ہوئی تھی، مگر شہر ان کے فوٹوز اکثر دکھاتا رہتا تھا، اس لیے غائبانہ وہ انہیں جانتی تھی، اور پہلی نظر دیکھ کر ہی انہیں پہچان بھی گئی تھی۔ شہر ان سے یوں لپٹا تھا جیسے صدیوں کی آشنائی ہو۔ وہ اکثر ان سے بات کرتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ویسی اجنبیت نہیں رہی تھی، اور خون کی کشش تو بہرحال اپنا آپ دکھاتی ہی تھی۔ خود سے الگ کرتے شہر کا ماتھا چمکا سیدھا ہوتے ان کی نگاہ سلا پر پڑی تھی۔ ان کی شخصیت کا وہ پروقار نرم سا تاثر تھا، یا ان کا احترام وہ اپنے بڑھتے قدم روک نہیں پائی تھی۔ بدلے میں خلوص سے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خالہ اور شہر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سلا نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ اپنی پھرتیوں پر اسے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ شوہر کا کوئی اتا پتا تھا نہیں، اور سسرال والوں کی خدمتیں کی جا رہی تھی۔ اس کا واحد سسرالی رشتہ اپنی سوچ سے خود ہی محظوظ ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے سلا سے اکیلے میں بات کرنے کی استدعا کی، تو کوئی تذبذب کا شکار ہوتی ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ شہر کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ عبدالرحمن کاظمی نے مسکرا کر آنکھوں میں وہ شفیق تاثر لیے اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا بیٹا، میں یہاں مرتضیٰ کے حوالے سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم میرے لیے زینب کی بیٹی ہو، اور زینب میرے لیے میری بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے آغاز میں جیسے تمہید باندھی تھی۔ سلا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ سب سے پہلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں بیٹا۔ تمہارے ساتھ جو بھی غلط ہوا، اور اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرا بھی نکلتا ہے۔ ہمارے چھوٹے جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں بھی کار فرما ہوتی ہے، ہماری غفلت کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ نظر آتے تھے۔ سلا کو برا لگا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سب میں آپ کی غلطی تو نہیں تھی؟ میری غلطی تھی بیٹا، وہ گدھا میری ذمہ داری تھا۔ میں اپنے اندھے اعتماد میں چوک گیا۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اور 9 سال تک میں بے خبر رہا۔ یہ غفلت کوئی کم تو نہیں ہے؟ اس بار وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ پائی، یوں ہی سر جھکا دیا۔ وہ اب بھی بول رہے تھے، مجھے تو خود اس نے یہاں سے جانے کے بعد بتایا ہے۔ میں تب سے آنا چاہ رہا تھا، مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب بھی بڑی مشکل سے جرأت کر سکا ہوں۔ شہر ہر بار کال پر آنے کا کہتا تھا، اور میں ہر بار اسے ہنس کے ٹال دیا کرتا تھا، مگر اب لگنے لگا تھا جیسے میرا آنا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ مت سمجھنا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ تم اسے معاف کرتی ہو یا نہیں، آنے والی زندگی کو لے کر تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس میں مرتضیٰ کا نہیں بلکہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگر مجھے لگتا ہے اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ آخر کب تک تم دونوں یوں ہی اپنی اپنی زندگیاں برباد کرتے رہو گے؟ شاید آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلا نے ناسمجھی بھرے انداز میں آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ گود میں رکھے ہاتھ کی مٹھی کسی شے کے تحت زور سے بھینچی۔ وہ کسی فیصلے کی بات کر رہے تھے۔ تو کیا خالہ کی اس دن کہی باتیں سچ تھی؟ کیا وقت آ گیا تھا، وہ کسی نئی راہ کا مسافر بننے جا رہا تھا، اور اس سے پہلے پچھلے سارے راستے بند کرنے کا خواہاں تھا؟ دل بہت سے وسوسوں کی آماجگاہ بننے لگا تھا۔ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم وہ سب جان لو جو وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گا، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میں یہاں اس کے کہنے پر آیا ہوں۔ اسے میری یہاں موجودگی کا علم تک نہیں ہے۔ تم دونوں کے رشتے کا مستقبل کیا ہوگا میں نہیں جانتا بیٹا، مگر میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں اسے جوڑنے کی۔ جانتی ہو کیوں؟
وہ کچھ توقف کے لیے رکے۔ ہلا انہیں یوں ہی آنکھوں میں بہت ساری الجھن لیے دیکھتی رہی۔ پچھلے 20 سالوں میں کسی خوشی، کسی غمی پر میں نے اس کی آنکھوں کو نم تک نہیں ہوتے دیکھا، مگر تم وہ ہو جس کے لیے وہ میرے سامنے کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ہلا نے بے ساختہ اپنی نظریں چرا لی۔ وہ رویا تھا اور اس کے لیے رویا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، مگر بوبی اسے وہ یقین دلانا چاہتے تھے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جس نے آگے جا کر ایک اور کہانی کو جنم دے دیا تھا، مرتضیٰ حیدر کاظمی کے بچپن کی کہانی۔ عبد الرحمن کاظمی کو ایک کال گئی تھی زینب کی، جس میں اس نے کہا تھا وہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ جائیں۔ وہ سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگی ہے اور حالات تھے کہ ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتے ہی جا رہے تھے، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی وہ پہلی فرصت میں آئیں گے، مگر انہیں دیر ہو گئی۔ شجاعت کاظمی ان کی اکلوتی اولاد، جذباتی، غصے کا تیز، جلد باز، بنا سوچے سمجھے کر گزرنے والا، خوابوں کی اونچی پرواز اور شارٹ کٹ کا حامی، انہیں اکثر اس کی ان خوبیوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر زینب کی اس کی زندگی موجودگی کا احساس کسی حد تک اطمینان کا باعث تھا۔ وہ ایک سمجھدار اور ٹھہرے مزاج کی لڑکی تھی۔ پھر ان کی زندگی میں مرتضیٰ حیدر کی آمد نے جسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ زینب اور شجاعت اسے پیار سے مون کہہ کر بلاتے تھے۔ صرف بوبی تھے جو اسے مرتضیٰ کہا کرتے تھے۔ عبد الرحمن کاظمی کو لگتا تھا اولاد کے ہونے سے شجاعت کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا، مگر ہوا اس کے الٹ تھا۔ مرتضیٰ کے بعد تو اس کے خوابوں کی پرواز میں اور بھی بلندی در آئی تھی۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، مگر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی جادوئی چھڑی کے گھومنے کی طلب انسان کو اوندھے منہ زمین پر لا پٹکتی ہے۔ شجاعت کاظمی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا۔ بوبی نے بارہا سمجھایا، زینب نے منتیں ترلے کر کے دیکھے۔ اسے ابھی مزید سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اتنا بڑا قدم بنا کسی تجربے کاری کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، مگر اس پر تو جیسے دھن سوار تھی۔ جاب چھوڑ دی۔ عبد الرحمن کاظمی نے بھی ہار مان لی۔ جو تھا اسی بیٹے کا تھا تو چپ سادھ لی۔ خود وہ شارجہ میں شعبۂ تدریس سے منسلک تھے۔ شجاعت نے جو کوئی آبائی جائیداد تھی سب بیچ ڈالی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ گھر تک گروی رکھ ڈالا۔ 2 سال اس نے دن رات ایک کر دیے بزنس اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں۔ اس دوران بوبی نے اسے کتنی دفعہ سمجھایا بزنس میں کسی پر بھی اندھا اعتبار نہیں کرتے، مگر اسے تو اپنے دوستوں پر آنکھ بند کر کے یقین تھا، جس کا نتیجہ ایک بہت بڑے فراڈ کی صورت نکلا۔ 2 سال کی کڑی محنت اور سارا سرمایہ لگانے کے بعد جب بزنس اپنے پیروں پر کچھ کچھ جمنے لگا تو پتہ چلا اس کے دوست کاغذی کارروائی میں سب اپنے نام کروا چکے تھے۔ اس کا 50% حصہ گول ہو چکا تھا اور وہ اپنے اندھے اعتماد میں سب کچھ ہار بیٹھا اور اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا گیا۔ لڑائی جھگڑے، عدالتوں کے چکر، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دن بدن وہ مایوس، چڑچڑا اور غصیلا ہوتا جا رہا تھا۔ زینب نے اس کرائسس میں اس کا بہت ساتھ دیا۔ بوبی چھٹی لے کر پاکستان بھی آئے، گھنٹوں بیٹھ کر اسے سمجھاتے اور وہ چپ چپ سنتا رہتا۔ بینک کا قرض ادا کرنے کے لیے گھر بیچنا پڑا۔ وہ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ شجاعت حیدر سے نظریں تک نہیں ملاتا تھا۔ وہ ایک بہت پیار کرنے والا باپ تھا، بیٹے کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری کرنے والا، اور اب اسی بیٹے کو اس کی وجہ سے در در رلنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں بوبی نے ان کے اخراجات اٹھا لیے۔ شجاعت نے دوبارہ جاب اسٹارٹ کر دی تھی، مگر جو کماتا تھا وہ عدالت اور وکیل کی فیس میں نکل جاتا تھا۔ جس دن وہ عدالت میں 1.5 سال دھکے کھانے کے بعد کیس ہارا، اس دن وہ گھر واپس آ کر زینب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ساری رات وہ اس سے معافیاں مانگتا رہا، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ مون کو محفوظ مستقبل فراہم نہیں کر سکا، پچھتاتا رہا، روتا رہا، اور وہ اس کی ڈھارس بڑھاتی رہی۔ بظاہر سویا مرتضیٰ حیدر آنسوؤں سے تکیہ بھگوتا رہا۔ اس رات اس کی ابتر ہوئی حالت دیکھ کر زینب نے بوبی کو کال کی تھی۔ انہیں جلدی آنے کا کہا تھا، مگر دیر ہو گئی۔ اگلے دن کا سورج قیامت لے کر طلوع ہوا۔ شجاعت نے اپنے دونوں دوستوں کو دن دہاڑے آفس کی بلڈنگ سے نکلتے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد جائے وقوع پر ہی خودکشی کر لی تھی۔ زینب اور حیدر لمحوں میں کھلے چھت کے نیچے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پہ در پہ مشکلات نے زینب کو نہیں توڑا تھا، مگر شجاعت کے گچانے نے اس کی روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ بوبی کا اپنا غم بڑا تھا۔ 54 سال بیٹے کی ایسی دردناک موت نے ان کے کندھے ڈھرکا دیے۔
اور معصوم حیدر نے اپنا نہ صرف بہت پیار کرنے والا باپ کھویا بلکہ پرسہ آنے والوں کی چرمغویاں بھی سنی تھی۔ اپنے پیارے باپ کے لیے قاتل جیسے الفاظ سنے تھے۔ زمین جب کسی کے لیے تنگ ہونے لگے تو صفاقی کی انتہا کر دیتی ہے، اور یہ اس بچے کے لیے صرف شروعات تھی۔ زینب کے گھر والے اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ بابی انہیں ساتھ شارجہ لے جانا چاہتے تھے مگر وہ نہیں مانے۔ زینب کی اپنی مرضی تو جیسے رہی ہی نہیں تھی، مٹی کا مادھو بن بیٹھی تھی۔ بابی نے بھی دور اندیشی سے کام لیتے زینب کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ واپس شارجہ جا کر وہ متواتر ان دونوں کے لیے خرچہ بھیجتے رہے تھے۔ باپ کی موت کے بعد حیدر ان سے اور بھی قریب ہو گیا تھا۔ وہاں اپنے ننیال میں اپنے ماموں کو اپنے بچوں سے پیار کرتے کھیلتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اداسی گھلنے لگی تھی۔ وہ خاموش طبع ہو گیا تھا، بجھا بجھا اور کھچا کھچا سا رہتا، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ اس کے کزنز نے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ زینب بھی جلد ہی گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی تھی کہ بھابیاں تمام عمر بستر پر بٹھا کر کھلانے کی متحمل نہیں تھی۔ اس کا سارا دن گھر کے کاموں اور بھابھیوں کی چاکری کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں وہ حیدر کو بھی وہ توجہ اور پیار نہیں دے پا رہی تھی جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ حیدر کا اچھے اسکول میں داخلہ ہوا تھا کہ اس کا خرچہ اس کے دادا بھیجتے تھے۔ زینب کی ماں بیٹی کی اجڑی حالت پر دل برداشتہ ہوتی رہتی۔ 1 سال میں ہی اس کے بھائیوں کو بہن بوجھ لگنے لگی۔ گھر میں اس کی شادی کا موضوع زیر بحث آنے لگا تھا، اور 1.5 سال مسلسل انکار کے بعد بالآخر زینب نے ماں کے جڑے ہاتھوں کے آگے ہار مان ہی لی۔ جہانگیر مراد اس کے بھائی کے جاننے والوں میں سے تھا۔ خود ایک بیٹی کا باپ تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ سب کا یہ خیال تھا وہ خود بیٹی والا ہے تو زینب کے بیٹے کو بھی شادی کے بعد کھلے دل سے تسلیم کر لے گا۔ کہ شادی کی صرف یہی شرط زینب نے رکھی تھی کہ وہ حیدر کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ بابی نے بھی زینب کے گھر والوں کے اس اقدام کو سراہا تھا۔ اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی، آگے ایک لمبا سفر تھا زیست کا جو تنہا عورت کے لیے طے کرنا بہرحال محال ہو ہی جایا کرتا ہے، یا پھر ہمارا معاشرہ اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ زینب کی جہانگیر سے شادی کے بعد حیدر کی زندگی کے نئے اور سب سے مشکل دور کا آغاز ہوا۔ 2 سالوں نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا۔ محبت کرنے والا باپ، لوگوں کی ترہم آمیز نظریں، اپنے باپ کے لیے کی گئی چرمغویاں، اپنے ننیال میں اپنی ماں کی بے وقتی سے لے کر ملازموں کی طرح سارے گھر کے کام کرنا۔ وہ ماں جسے اس کے باپ نے رانی بنا کر رکھا تھا، اور ان 2 سالوں نے سے وہ کچھ دکھایا تھا جو آئندہ چند دن اسے دکھانے والے تھے۔ جہانگیر سے شادی کے بعد زینب نے کھلے دل سے اس کی بیٹی سلا کو اپنایا تھا۔ 5 سالہ خوبصورت نقوش، سبز آنکھوں اور بھورے بالوں والی سلا بھی جلدی اس سے مانوس ہو گئی تھی، اور نئے گھر میں جگہ بنانے، سلا کو خود سے مانوس کرنے میں زینب کی توجہ کچھ اور حیدر پر سے بڑھ گئی۔ وہ 10 سال کا ہونے کو تھا، اور زینب کو لگتا تھا وہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، جبکہ وہ تو اپنے خول میں سمٹ کر رہ گیا۔ مگر اس عورت جتنی وسعت اور ظرف اس مرد میں نہیں تھی۔ زینب نے سلا کو قبول کر لیا، مگر جہانگیر کے لیے حیدر کا وجود برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک تو بولتا نہیں تھا، ان کے درمیان کھلتا ملتا نہیں تھا۔ زینب کو سلا کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں کا تعصب بدلنے لگتا تھا، اور یہ بات جہانگیر کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مون۔ زینب اسے مون پکارتی تھی تو جہانگیر کے لیے بھی وہ مون ہی تھا۔ اس کا اصلی نام جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بناتا اس نے دل ہی دل میں اس کے لیے خار پال لی تھی۔ وہ جانتا تھا حیدر کے باپ نے قتل کے بعد خودکشی کر لی تھی، اور اسے لگتا تھا ایسے کرمنل ماں باپ کی اولاد بھی اپنے اندر تخریب کاری کا رجحان رکھتی ہے۔ یہاں آ کر وہ جان بوجھ کر سلا کو حیدر سے دور رکھنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ زینب کے سامنے مون سے بہت اچھے برتاؤ کرتا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی چپتی نظریں حیدر پر ہوتی۔ کئی مرتبہ وہ اسے اکیلے میں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے سلا سے دور رہنے کا کہہ چکا تھا۔ حیدر کا دل اس سے متنفر ہو چکا تھا۔ 1-2 بار اس نے جہانگیر کے روپ کے بارے میں ماں کو بتانے کی کوشش کی، مگر زینب نے خاص توجہ نہیں دی۔ آخر دیتی بھی کیسے؟ اس کے سامنے تو جہانگیر مون کے لیے اتنا کنسرن شو کرتا تھا۔ وہ اکیلے میں بھی جب بھی سلا کے مستقبل کے حوالے سے بات کرتا تو حیدر کے بارے میں بھی اس کے پاس پلانز ہوتے تھے، اور زینب اس کے شیشے میں اترتی چلی گئی۔ وہ دل سے اس شخص کی شکر گزار تھی جو اس کے بیٹے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھتا اور سوچتا تھا۔ اس دن حیدر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلا اپنی گڑیاں اٹھا اس کے پاس آئی۔ اس کی ہر وقت کی چپ کے باعث وہ زیادہ تر اس کے پاس آنے سے کتراتی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں سلا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زینب اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حیدر کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر اپنی طرف بلایا، مگر وہ نظر انداز کرتا سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ آج کل وہ اتنا ہی کم ماں سے بدظن ہونے لگا تھا۔
کہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ زینب اسے پوچھ پوچھ کر تھک گئی مگر وہ کچھ کہنے کو آمدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد زینب کے کچن میں جانے پر صلہ اٹھ کر اس کے پاس گئی تھی۔ مون بھائی آؤ کھیلے، وہ بہت دھیما بولتی تھی۔ اب بھی منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدلے میں حیدر نے اسے گھورا۔ وہ اسے ذرا اچھی نہیں لگتی تھی، جس نے اس سے اس کی ماں بھی چھین لی تھی۔ اوپر سے جہانگیر ہر وقت اسے صلہ سے دور رہو کہہ کہہ کر اسے صلہ سے اور بھی متنفر کر گیا تھا۔ مجھے نہیں کھیلنا، تم جاؤ یہاں سے، وہ بگڑ کر بولا تھا۔ میں آپ کو اپنے ٹوائز بھی دوں گی۔ اس کے منہ سے قطعی نظر اس نے مسکرا کر کہا تھا، مجھے نہیں چاہیے تمہارے ٹوائز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا چیخ پڑا۔ صلہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پاؤں پھسلتا آفس سے واپس آئے، جہانگیر نے اسے طرف سے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ تیش بھری نظروں سے حیدر کو دیکھتے صلہ کو اٹھا کر کندھے سے لگایا۔ تم صلہ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ بہت سارا غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ لوگ مجھ سے بات مت کیا کریں۔ جواب میں وہ بھی ایسے ہی درست لہجے میں بولا تھا۔ کچن کی دہلیز سے حیدر کو چلاتے دیکھ کر زینب دوڑتی چلی آئی۔ کیا ہوا ہے مون؟ ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے گرل پر ہاتھ رکھے چوتھی سیڑھی پر تن کر کھڑے حیدر سے پوچھ رہی تھی، جو ایک تیز نگاہ ماں پر ڈال کر وہاں سے ہٹتا اپنے کمرے کی طرف دوبارہ بڑھ گیا۔ زینب نے شرمندگی سے جہانگیر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایسے بات نہیں کیا کرتا، شاید کسی بات کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ میں بات کروں گی اس سے۔ زینب کے کہنے پر جہانگیر کے تنے جبڑے کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ اس سے پوچھو زینب، اسے کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے سامنے میں پوری کوشش کرتا ہوں یہاں جلد از جلد ایڈجسٹ ہو جائے، مگر صرف میری کوشش سے کیا ہوگا؟ کچھ لچک تو اسے بھی دکھانی ہوگی۔ ابھی میں نہیں آتا تو صلہ گر بھی سکتی تھی، اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ وہ غصہ نہیں ہوا تھا مگر آواز میں سرزش تھی۔ اپنی کہہ کر وہ صلہ کو اٹھائے اوپر چلا گیا۔ زینب وہیں پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب حیدر اور جہانگیر کے درمیان تناؤ سامنے آیا تھا، اور اس میں بظاہر جہانگیر بے قصور لگتا تھا، اور پھر جیسے معمول بن گیا۔ جہانگیر جان بوجھ کر زینب کے سامنے حیدر کو تیش دلاتا تاکہ وہ غصہ ہو۔ زینب اس کے رویے پر نادم ہوتی اور جہانگیر دل ہی دل میں مسرور ہوتا۔ اس دن حیدر بابی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ انہیں بھی کچھ نہیں بتاتا تھا، بس روٹین کا حال احوال بتا کر کال بند کر دیتا۔ اپنے اندر کا لاوا اس نے اندر ہی اندر دبا لیا تھا۔ بات کر کے وہ پلٹا تو پیچھے جہانگیر کھڑا تھا۔ پنی کترا کر وہ نکل جانا چاہتا تھا مگر جہانگیر نے اس کا ارادہ روکا تھا۔ تم اپنے دادا کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اب بھی وہ بس کاٹ دار نظروں سے جہانگیر کو دیکھتا رہا تھا، کچھ کہا نہیں۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو دوسروں کے در پر پلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے دادا کو خیال کرنا چاہیے، آخر تم ان کے مرحوم بیٹے کی واحد نشانی ہو، مگر نہیں، میں بھول رہا ہوں، تم ان کے مرحوم قاتل بیٹے کی نشانی ہو۔ شاید انہیں شرمندگی ہوتی ہوگی۔ استدعائیہ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ گیا۔ حیدر نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا تیز ہوتا تنفس بتا رہا تھا وہ کس قدر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے مجھ پر؟ چیخنے کا دل کر رہا ہوگا، مگر سچ تو یہی ہے نا، تمہارا باپ ایک کرمنل تھا۔ جھک کر اس کی سرد تاثر لیے آنکھوں میں جھانکتے اس کی حالت سے ایذ اٹھا رہا تھا۔ منہ بند کرے اپنا، میرے بابا بہت اچھے تھے، ان کے بارے میں کچھ برا مت بولے۔ آپ برے ہیں، بہت برے۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھا گلدان گرایا تھا، جو زمین پر گر کر چکنا چور ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھوں سے مسلتے وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ راہداری میں پریشان سی زینب آتی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر جہانگیر نے تفکر بھرے انداز میں جاتے ہوئے حیدر کو پیچھے سے پکارا تھا، مون میری بات تو سنو یار۔ اس کے انسنا کر کے آگے بڑھ جانے پر وہ مایوس سا پلٹا تھا اور زینب کو دیکھ کر یوں تاثر دیا جیسے اس کی آمد سے ابھی آگاہ ہوا ہو۔ کیا ہوا جہانگیر؟ وہ نیچے بکھرے کانچ اور صبح اپنے ہاتھوں سے سجائے گلدان میں گلاب کے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں مون کب مجھے اپنے باپ کے طور پر قبول کرے گا۔ میں جب بھی کوشش کرتا ہوں یہی کہتا ہے، میرے بابا بہت اچھے تھے، آپ برے ہیں۔ اس کا لہجہ اداسی سے تر تھا۔ زینب نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ خیر بچہ ہے، تم پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ دھیان سے صاف کرنا تمہارے ہاتھ نہ زخمی ہو جائے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے مسکراتا ہوا فکر جتاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زینب اس کے جاتے ہی حیدر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ آہٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھتا ماں کے قریب آنے سے پہلے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اب تو اس نے زینب کے سامنے بھی رونا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں کر رہے ہو مون ایسا؟ کیوں میرے لیے زندگی مزید تنگ کرتے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تمہارے باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب تم عذاب بنا دو میری سانسیں میرے لیے۔ پہلی بار غم و غصے میں اس نے حیدر کے سامنے شجاعت کے لیے ایسے الفاظ بولے تھے۔
शिकायती नजरों से माँ को देखने लगा जगह उसकी उम्मीद न हो। अब आप भी बाबा को बुरा कह रही है, जैसे वो आदमी कहता है, उसने तेज आवाज में कहा था। कौन आदमी? अब बाप है वो तुम्हारा, कुछ तो लिहाज कर लिया करो। उसकी आवाज के बरक्स जैनब ने अपनी आवाज धीमी रखी थी मगर सख्ती बरकरार थी। वो मेरा बाप नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है। सुना आपने? उसकी आवाज और बुलंद होती जा रही थी। आवाज आहिस्ता रखो, तमीज बिल्कुल भूलते जा रहे हो तुम। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे तुम्हें हॉस्टल भेजना पड़ेगा। जैनब ने सर्जिश की थी जिसका उल्टा असर पड़ा था। आप मुझे बॉबी पास भेज दे। वो तो जैसे पहले से सोच कर बैठा था। जैनब की आंखों में आंसू भरने लगे। इसके कदमों में बैठते उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए वो बेबस नजर आती थी। मून, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? भराई आंखों से उसका चेहरा देखते वो रोने लगी थी। हैदर ने सख्ती से लब भेज लिए। तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना? तुम मुझे बताओ क्या मसला है? हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे बेटा। वो नरम पड़ गई मगर हैदर की चुप नहीं टूटी। वो जानता था वो कुछ भी कहेगा उसकी माँ उस वक्त इस पर यकीन नहीं करेगी। वो अपना यकीन खो चुका था। आजकल वो वही देखती वही सुनती थी जो उसे जहांगीर दिखाना और सुनाना चाहता था। और इसमें गलती जैनब की भी नहीं थी। हैदर का गुस्सा और जहांगीर की कामयाब एक्टिंग उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे। उस दिन के बाद अक्सर ऐसा होने लगा। जहांगीर जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता और फिर उसके इश्तियाल में चीखने या किसी किस्म की तोड़-फोड़ करने पर ज़ैनब के उससे बदज़न होने पर दिल ही दिल अपनी कामयाबी पर मसरूफ़ होता। आहिस्ता-आहिस्ता उसने ज़ैनब के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि हैदर को किसी हॉस्टल में शिफ्ट करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ज़ैनब भी उसके दिन-ब-दिन बिगड़ते रवैये से जैसे तंग आने लगी थी। वो पूछ-पूछ कर थक गई थी मगर हैदर कुछ बताने पर आमदा भी तो नहीं था। ऐसे में उसे भी लगने लगा शायद वो हॉस्टल जाकर उसकी जारियत पसंदी में कुछ कमी वाक़ई हो जाए। वो ज़्यादातर बस खामोश रहता। सिला ज़ैनब से इस हद तक मायूस हो चुकी थी कि सारा-सारा दिन उसका पल्लो पकड़े उसके पीछे-पीछे चलती रहती। ज़ैनब भी उसका बहुत ख़्याल करती थी। जहांगीर को इस तरफ से पूरा इत्मीनान था। ऐसे में किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की थी कि हैदर पर उसका कितना मनफ़ी असर पड़ा होगा। उसके पास रिश्तों के नाम पर एक माँ ही थी जो उसके पास थी और अब इसमें भी सिला शराकतदार बन बैठी थी। वो भी ऐसी सूरत-ए-हाल में जब जहांगीर उसे अपनाने का रवादार तक नहीं था। अगर कभी ऐसा होता भी कि ज़ैनब हैदर और सिला को साथ बिठाती कभी खाना खाने के दौरान या खेलने के लिए तो जहांगीर गैर महसूस-कुन अंदाज में सिला को हैदर से दूर कर लेता और ये बात हैदर अच्छे से जान लेता था। इस सब ने हैदर के अंदर बहुत सारा इश्तियाल भर दिया था। ऐसे में उसकी घुटन-ज़दा ज़िंदगी में बॉबी की पाकिस्तान आमद ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। वो उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए। हर रोज़ उससे मिलने आते थे और उसे साथ भी लेकर जाते थे। अपना घर तो रहा नहीं था, किराए पर एक छोटा-सा घर ले रखा था, जहाँ वो रहाइश पज़ीर थे। हैदर कभी-कभी पूरा-पूरा दिन उनके साथ जाकर वहाँ गुज़ारता और उस दिन वो बहुत खुशपाश रहता। इन्हीं दिनों एक और हादसा रूनुमा हुआ। वो शाम का वक्त था, बाहर लॉन में साए गहरे हो रहे थे। हैदर हाथ में बैट लिए बॉल को हिट करता जो सामने दीवार से टकराकर वापस आती और वो फिर से उसे हिट करता। उसने अकेले खेलना सीख लिया था। ऐसे में सिला भी लॉन में चली आई। इतनी देर वो इश्तियाक से उसे अकेला खेलते देखती रही, फिर उसके करीब चली आई। हैदर ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बिना रुके अपने शुगल जारी रखे रहा। भाई, मुझे भी खेलना है, सिला ने उसकी तरफ देखते कहा था मगर वो आगे से मुंह चुप रहा। मुझे भी खेलना है, बैट बॉल के साथ, उसने कुछ देर के बाद फिर से दोहराया। जाओ यहाँ से, तुम्हारे पापा आते होंगे, फिर तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। हैदर ने हाथ रोककर उसे देखते बिगड़ कर बोला तो वो उसे खफा नजरों से देखती। उसका पास गिरा बॉल उठा चुकी थी। मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं बॉल भी नहीं दूंगी। बॉल हाथ में पकड़कर रौब जमाना चाहा। हैदर ने उसे तेज नजरों से घूरा। ये मेरी बॉल है, मेरे बॉबी ने लेकर दी है, वापस करो। उसकी तरफ बढ़ा था। सिला पीछे की तरफ कदम लेती नफी में सिललाती हंसी थी और उसका हंसना हैदर को तैश दिला गया। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से बॉल छीनी चाही जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी छीना झपटी में हैदर के हाथ में पकड़ा बैट सिला को लगा था। वो लुढ़खड़ा कर पीछे हटती मुंह के बल गिरी और पास रखे गमले की किनारी की नोक उसके माथे पर आंख के करीब लगी। हैदर के हाथ साकित हुए। वो भी खौफजदा नजरों से उसे रोता देखता आगे झुका था। सिला सीधी हुई और उसके माथे से उबलता खून बहता चेहरे पर आने लगा था। हैदर के हाथ से बैट और बॉल वे एक वक्त छूट कर नीचे गिरे थे। थोड़ा और करीब होते हुए उसे उठने में मदद देने को था पर हिम्मत नहीं हुई। अंदर से ज़ैनब उसकी चीखों पुकार पर दौड़ी बाहर आई और उसका खून से तर चेहरा देखते हवास बाख्ता से उसके पास ज़मीन पर बैठी थी। मामा, मून भाई ने मारा है मुझे। ज़ैनब उसके ज़ख्म का जायज़ा ले रही थी जब रोते हुए सिला ने बताया था और इसी वक्त ऑफिस से आए जहांगीर ने घर में कदम रखा था। सिला की आवाज़ उसने भी सुनी थी। वो दौड़कर बेटी को उठाए हुए हॉस्पिटल की तरफ भागा था। ज़ैनब साथ गई थी
پیچھے وہ اکیلا گھر میں رہ گیا۔ پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر صلہ کو نہیں مارا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ اس کی پٹی کروا کر جب زینب اور جہانگیر واپس آئے تو جہانگیر کچھ بھی کہے بنا صلہ کو لے کر اوپر روم میں چلا گیا، مگر زینب وہیں رک گئی۔ اس دن پہلی بار زینب نے اس پر ہاتھ اٹھایا، حیدر کو تھپڑ مارا۔ وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں بند روتا رہا۔ شام سے رات ہو گئی، کسی نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تک نہیں تھا۔ زینب صلہ کے ساتھ تھی جب جہانگیر اس کے کمرے میں آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے بیسمنٹ میں لاتے زمین پر پٹک ڈالا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا، جو سر جھکائے زمین پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر خشک آنسوؤں کی لکیر سی کھنچ گئی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ میری بیٹی سے دور رہنا۔ آج تمہاری وجہ سے اس کا اتنا خون بہا، میری بیٹی نے اتنی تکلیف سہی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے دھیمی مگر غصیلی آواز میں چنکارا تھا۔ حیدر نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا اسے، آئی ایم سوری۔ روتے ہوئے اس نے شرمندگی سے کہا تھا، مگر جہانگیر اسے معاف کرنے کو تیار ہی کب تھا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا تم یہاں رہو۔ تمہارا غصہ تمہیں بے قابو کرنے لگتا ہے۔ ابھی سے یہ حال ہے تو بڑے ہو کر تو تم بہت بڑے مجرم بنو گے۔ تمہارا باپ بھی ایک قاتل تھا، تم بھی ایک قاتل ہی بنو گے۔ اس کے چہرے پر ایک زناتے دار تھپڑ رسید کیا، لڑک کر ایک سائیڈ پر ہوتا زمین پر ڈھیسا گیا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ روتے بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، آئندہ تم ایسا کرنے کا سوچو گے بھی نہیں۔ میں بھی پولیس کو کال کروں گا جب جیل میں تمہیں بھوکا پیاسا اکیلے اندھیرے کمرے میں بند کریں گے اور تمہیں الٹا لٹکا کر ڈنڈے ماریں گے۔ تب تمہاری عقل ٹھکانے لگے گی۔ تب تمہیں پتہ چلے گا غصہ کرنے اور کسی کا سر پھاڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسے ڈرا رہا تھا، اٹھ کر اسے پاس سے جانا چاہا، مگر حیدر نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی۔ آپ پولیس کو مت بلائیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا پلیز۔ وہ گڑگڑا رہا تھا، مگر سامنے کھڑے جہانگیر کو اس پر ذرہ برابر ترس نہیں آیا۔ اب اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو میں صبح کے بجائے ابھی پولیس کو کال کر دوں گا۔ اس کے زوردار لات مارتے پیچھے کرتا وہ تیز قدم لیتا باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کمرہ باہر سے لاک کیا اور پھر سے باہر کی جانب لگے بیسمنٹ میں جلتی لائٹ کا بٹن بھی بند کر دیا۔ پورے بیسمنٹ میں اندھیرا چھا گیا۔ حیدر کے ہونٹوں سے ایک سسکی سی برآمد ہوئی۔ اندھیرے میں اسے ڈر لگنے لگا تھا، مگر اس ڈر پر پولیس کا ڈر اس قدر حاوی تھا کہ اس نے منہ پر دونوں ہاتھ جما کر اپنی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ رینگتا ہوا وہ دروازے تک آیا اور پھر وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھا وہ کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے جب باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر دروازہ ان لاک ہونے کی آواز آئی۔ وہ پیچھے ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر کوئی اندر نہیں آیا۔ کچھ دیر اور بیتی تو اس نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باہر نکلا تھا۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، مگر پھر جہانگیر کی کئی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ صبح پولیس کو بلا لے گا اور پولیس اسے پکڑ کر لے جائے گی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکا۔ خوف و ہراس کے گہرے سائے زرد پڑتے چہرے پر لیے اس کے ذہن میں بس بابی کا خیال آیا۔ ایک وہی تھے جو اسے بچا سکتے تھے، اور وہ کچھ بھی مزید سوچے بنا برہنہ پیروں کے ساتھ ہی گھر سے باہر کی جانب جاتے دروازے کی جانب بڑھا، اور تبھی اس نے اوپر والی منزل کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر کچھ اور بھی خوف زدہ ہوتے وہ سر پٹ بھاگا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر کھڑے جہانگیر نے اسے جاتا دیکھا، مگر بے فکری سے واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مین گیٹ کھول کر جب اس نے قدم باہر رکھا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئل دسمبر کی سرد ٹھٹرتی ہوئی دھند کی تہ میں لپٹی وہ سیاہ رات عام دنوں کی نسبت زیادہ تاریک معلوم ہوتی تھی۔ آسمان سے اترتی خنکی بھری سیاہی میں اس سرمئی تارکول کی لمبی و سنسان سڑک بھیانک سی لگتی تھی، مگر اس کے چل ہوئے حواس پر صرف اور صرف پکڑے جانے کا خوف سوار تھا۔ باقی سبھی خوف زائل ہوتے چلے گئے۔ سڑک کی پتھریلی سطح پر کہیں کہیں ابھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر اس کے پاؤں میں چبھن کا احساس پیدا کرتے تھے۔ وہ ذرا بھر لڑکھڑاتا اور اگلے ہی لمحے ذرا رک کر غیر ہوتے تنفس کے ساتھ پھر سے تیزی سے بھاگنے لگتا۔ بھاگتے ہوئے بار بار دونوں ہاتھوں سے اپنا گیلا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر موڑ کاٹتے کسی سے بری طرح ٹکرایا۔ اس تیز رفتاری کے باعث وہ کچھ قدم پیچھے کی جانب گرا۔ سامنے والے شخص نے اپنی غیر متوازن چال پر قابو پاتے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اس کو دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی ٹارچ حیدر کے چہرے پر مارتے وہ جھکا، اسے بغور دیکھ رہا تھا، جو اپنی کونی کو سہلاتا ہوا چہرے پر تکلیف دہ تاثرات لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شکل و صورت سے خوبصورت اور لباس سے کسی اچھے گھر کا لگتا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان، خوف و ہراس کے گہرے سائے اپنی سرمئی آنکھوں میں لیے وہ ٹارچ کی روشنی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس شخص کی بری خصلت بھوکے بھیڑیا کی طرح شکار سامنے دیکھ کر چمک اٹھی۔ کون ہو تم بیٹا؟ کہاں جا رہے ہو؟ لہجے میں نرمی کا تاثر لیے آواز کی لڑکڑاہٹ
रोकते इर्द गिर्द एक निगाह डाले। वो शख्स उसे उठकर खड़ा होने में अब मदद दे रहा था। बदले में हैदर ने उसका हाथ झटक कर खुद उठना चाहा। इस वक्त वो किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। घर से भाग कर आए हो या कहीं गुम हो गए हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता। इर्द गिर्द से मुतमईन होते अब वो पूरी तरह हैदर पर तवज्जो किए उसके और करीब खड़ा पूछ रहा था। मुझे घर जाना है, मेरे बॉबी के पास। तेज सांसों के दरमियान रुककर वो सरहद से बोलता आगे बढ़ने को था जब उस शख्स ने उसके बाजू पकड़ कर उसे रोका। रुको, ये रास्ता आगे खतरनाक है। आगे जंगल का इलाका है, जंगली जानवर रात को सड़कों पर निकल आते हैं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कह रहा था। हैदर ने एक नज़र सामने दूर तक फैले अंधेरे को देखा। किसी का साथ पाकर पहली बार उसे अंधेरे का एहसास हो रहा था और अपने अकेले होने का भी। अगले लम्हे उसने सर हिलाकर हामी भर ली। आ जाओ मेरे साथ, मेरा घर यहाँ पास ही है। मेरे पास गाड़ी भी है, मैं तुम्हें गाड़ी पर छोड़ आऊंगा। उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में जकड़े हुए शख्स आगे बढ़ गया। साथ चलते हैदर के पाँव में चुभे कंकर अब तकलीफ का एहसास पैदा करने लगे थे, मगर जहांगीर और पुलिस का खौफ अब पहले जैसा महसूस ना होने के बाद वो कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ देर में वो बॉबी पास पहुंच जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सोच कितनी तस्कीन आमेज थी। तुम्हें अपने घर का रास्ता मालूम तो होगा? कहाँ रहते हो? बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ते साथ साथ वो उससे सवाल करता जाता था, इसका संजीदगी से बहुत वाज़ेह जवाब दे रहा था। का सांस अब पहले से हमवार था मगर पूरी तरह मुतवाज़न नहीं। सोच समझकर बोलते उसने अपने घर का पूरा पता समझाया। मोबाइल टॉर्च की पतली सी लकीर में रास्ता कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। कुछ आगे जाकर अचानक से उस शख्स ने सड़क छोड़कर झाड़ियों में नीचे ढलवान की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड और पाँव में चुभती तेज नोकीली सी शय पर वो बोल उठा। तुम आओ तो सही, यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पीछे मुड़कर उसे पुचकारा गया। अगले ही लम्हे उसकी कलाई पर गिरफ्तार और मजबूत करते हुए तकरीबन उसे घसीटता चला गया। इस बार उसके पाँव में कोई कांटा था चुभा। तकलीफ बड़ी थी, बेसाख्ता वो कराहा, आह अंकल, मेरे पाँव में कुछ लगा है। उसकी भींची हुई सी आवाज़ में दर्द का एहसास नुमाया था मगर दूसरी जानिब उसकी पुकार का कोई मुतलिक असर नहीं लिया गया। पहली बार हैदर को कुछ बुरा हो जाने का एहसास हुआ। वो चेहरा जहाँ कुछ देर पहले तक एक सहारा पाकर खौफ व हरास का गलबा कुछ कम हुआ था, एक बार फिर शदीद सरासीमगी का शिकार होता चला गया। अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते उसने अपनी कलाई उसके हाथ से आज़ाद करवाई। वो शख्स भी शायद उसकी जानिब से ऐसी किसी पेशरफ्त की तवक्का नहीं कर रहा था। अपने जोरदार झटके पर जरा बराबर डगमगाया और अगले ही लम्हे हैदर उल्टे कदम पीछे की जानिब भागा। ऊंची नीची जगह और अंधेरे के बाद जब तक वो संभल कर पलटा था उसकी पहुंच से दूर हो चुका था। उसे गैर इखलाकी गाली से नवाजता वो भी शराफत व शफकत का चोला उतार फेंकता उसके पीछे खूंखार तेवर लिए लपका। पाँव में हो रही तकलीफ की वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके बावजूद वो अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल कर रहा था। अपने पीछे किसी जंगली भेड़िए की मानिंद ताक़ुब करते उस इंसान नुमा शैतान को गर्दन मोड़ मोड़ कर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जब उसका पाँव कहीं उलझा था वो मुंह के बल जमीन पर गिरा, तब तक वो शख्स उस तक पहुंच चुका था। हराम की पिल्ले, कितना भगाया तूने मेरे को? फूले हुए सांस के दरमियान वो एक हाथ पहलू पर जमाए दूसरे हाथ से उसके बालों को जकड़े जोर से झटका दे रहा था। आवाज भरी नजरों से उसे देखते हुए आंखों में शैतानियत और होठों पर मकरू हंसी लिए उस काली रात में अपने अंदर की सयाकारी समेत कुछ और भी भयानक लगता था। कौम लूत में भी बच्चों का लिहाज किया जाता था मगर मौजूदा इंसान की बेरहमी का आलम यह है कि यहाँ मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता। इसकी बेरहम गिरफ्त में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके भारू वजूद के नीचे दबे उसके दुबले पतले से वजूद की सांसें उखड़ने लगी थी। उसकी चीख व पुकार पर उस शख्स ने बेतरह उसकी गर्दन दोनों बाजू से जोर डालते दबाई, जिससे आंसू से लबरें से सुरमई माइल आंखें उबल पड़ी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उस शख्स की मकरू हरकतें बढ़ती जा रही थी और तकलीफ और सदमे के दरमियान घिरा सांस लेने की कोशिश कर रहा था। शैतान जरा दूर खड़ा इब्ने आदम की पस्ती पर मसरूर हो रहा था। घुटते सांस के साथ अपने बचाव के लिए उसने आगे पीछे हाथ मारा। जब उसका कांपता हाथ किसी सख्त शय से टकराया, हाथ रोककर टटोला। वो एक दरमियाने साइज का पत्थर था। बिना सोचे समझे उसने वो मजबूती से अपने हाथ में पकड़ते पूरी शिद्दत से खुद पर झुके उस शख्स के सर पर दे मारा। वो जो अपने मकरू और फेल में मस्त व मसरूर सा मगन था, इस अचानक हुए हमले पर चीख कर पीछे हटा। अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े वो जमीन पर दर्द से दोहरा हो रहा था। उस लड़के ने एक ही ज़रब पर बस नहीं की। वो तीर की तेजी से उठकर बैठा और फिर पैर दर पे कई और वार उसके सर पर किए थे, यहाँ तक कि उसे संभलने और अपने दिफा तक करने का मौका नहीं मिला। पता नहीं इतनी कुव्वत, इतनी गुस्सा उसके अंदर कहाँ से आ गया था। किसी सांप की मानिंद उसने उस शख्स का सर कुचल डाला।
पहले तो वो तकलीफ से कराहता रहा, फिर वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसका वजूद साकित हो चुका था, मगर उसका हाथ अभी भी नहीं रुका था। चेहरे पर बनती आंसुओं की लकीर के साथ उसका हाथ अब भी मुसलसल चल रहा था। खून के कई छींटे उसके चेहरे और कपड़ों पर पड़े थे। उसका हाथ खून से लथपथ हो चुका था, यहाँ तक कि उसका हाथ और बाजू मुसलसल पूरी कुव्वत सर्व करने के बाद तकलीफ महसूस करने लगे थे। हाँफते हुए उसने अपना हाथ रोका था, रुककर थोड़ी सांस ली। पास खुश्क पत्तों पर पड़ी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी सीधी उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसका पूरा चेहरा खून से तर हो चुका था। दूर से देखने पर उसका वजूद बेजान मालूम होता था। तुम्हारा बाप भी एक कातिल था, तुम भी एक कातिल ही बनोगे। कोई उसके कान के करीब चिंगाड़ा और वो धाड़े मार मार कर रोया। इतनी देर यूं ही गुजर गई। वो एक बड़े खतरे से खुद को महफूज कर चुका था। अपनी बका की जंग अभी अभी वो जीत चुका था। अब कोई और चीजों से हरासा नहीं कर पा रही थी, ना ही वो तारीक रात, ना इस जंगल की पुरअसरार खामोशी, और ना ही अपने अकेले होने का एहसास। जोर जोर से रोते उसने अपने शर्ट के टूटे बटन देखे, अपना लिबास ठीक करते उठ खड़ा हुआ। उसके पास हाथ में वो पत्थर अब भी पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ था। अगले कुछ लम्हों में वो बेजान वजूद वहां अकेला पड़ा था। दिला को कहानी सुनाते कई बार ज़ैनब को हैदर का ख़्याल आया। उसने पहली बार उस पर हाथ उठाया था और अब उसे अफ़सोस हो रहा था, काश उसे इतनी सख्ती से पेश ना आती। दिल ही दिल सिला के सोने के बाद उसकी तरफ जाकर उसे दुलाने का सोचती सिला के सोने का मुंतज़र थी, जिसका चेहरा कुछ ही देर में ज़र्द फूल से मुशाबिह दिखाई देने लगा। जहांगीर कुछ वक्त पहले कमरे में आया था और कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा अपना ऑफिस का काम कर रहा था। कुछ देर बाद सिला को नींद गुनूदगी में जाता देख ज़ैनब ने उसे पुकारा, जहांगीर ज़रा मून को एक नज़र दिखाएंगे प्लीज़, मैंने शाम से नहीं देखा उसे। और जहांगीर ने बेसाख्ता नजरें चुराई। मुस्कुराने की कोशिश करते सर हिलाता वो बाहर निकला। हैदर के कमरे में झांका वो नहीं था। पूरे घर में तलाश करने के बाद वो बाहर लॉन की तरफ जाते पहली बार मुतफक्कर नजर आया। उसे लगा वो बाहर लॉन तक गया है और कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, मगर वो तो बाहर भी कहीं नहीं था। मेन गेट की कुंडी खुली थी। जहांगीर को सही मानों में तशवीश ने आन घेरा। जैनब तब तक बाहर आ गई थी। क्या हुआ जहांगीर? मून कहाँ है? किसी खदशे के एहसास से उसकी आवाज़ कांपी। जहांगीर चौंक कर पीछे मुड़ा। चेहरे पर हवास बाख्तगी के तासुरात छुपाए न छुपते थे। वो घर पर नहीं है। अंदर से किसी ने मलामत की। उसे बाहर निकलते देखकर ही रोक क्यों नहीं लिया? घर पर नहीं है? इतनी रात को कहाँ जा सकता है? जैनब का हाथ दिल पर पड़ा। रोते हुए वो आगे बढ़ी। तुम घर पर रुको जैनब, सिला अकेली है, मैं ढूंढ कर लाता हूँ उसे। हाथ उठाकर उसे मना करते हुए जल्दी से मेन गेट अबूर कर गया। जैनब रोते हुए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। कितनी देर गुजर गई और सर्दी में रोते उसके महफूज होने की दुआएं करती रही, बैठी रही, यहाँ तक कि जहांगीर मायूस चेहरा लिए वापस आ गया। उसे देखकर वो उसकी जानिब लपकी थी। मून कहाँ है? उसकी मुतलाशी नजरें से ढूंढ रही थी। जहांगीर ने नजरें चुराते सर नफी में हिलाया। जैनब की आंखों से आंसू उबल उबल कर गिर रहे थे। वो हरासा नजरों से उसे देखती, दो कदम शौक की कैफियत में गिरी पीछे हटी थी। जैनब, तुम एक बार उसके दादा को कॉल करके पूछ लो, हो सकता है वो उनकी तरफ चला गया हो, वरना मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करता हूँ। जहांगीर को बर्वक्त ख्याल आया और ये आखिरी उम्मीद थी जिसे पाकर जैनब अंदर की तरफ भागी। बॉबी को कॉल की और बदले में उन्होंने हैदर की अपने पास मौजूदगी की तस्दीक की तो उस खबर ने उसके नीम मुर्दा वजूद में नई रूह फूंकी थी। शुक्र है वो सही सलामत है। मैं सुबह सुबह ही जाकर उसे मना लाऊंगी। मैंने पहली बार पर हाथ उठाया ना, उससे नाराज होगा। आंसुओं से तर चेहरा अपनी चादर साफ करते हुए अपनी ही मफरूजों की आप ही तस्दीक कर रही थी। पास खड़े जहांगीर का चेहरा बुझ सा गया। अभी तो जैनब उसे अपनी सख्ती का खैमाजा ख्याल कर रही थी। अगर उसने सारी हकीकत बता दी तो क्या करेगा? परेशानी से उसका हाथ अपने माथे तक गया। उसे एक नई फिक्र लाहक हो चुकी थी। इस वक्त वो निढाल सा फूली सांसों के साथ बॉबी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसकी हालत गैर हो चुकी थी। यूं लगता था किसी भी वक्त चकरा कर गिर जाएगा। बेल पर हाथ रखकर वो हटाना भूल गया। कुछ देर बाद बॉबी की आवाज़ सुनाई दी तो रोती आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। कौन है? वो बार बार पूछ रहे थे, मगर हैदर के हलक से चाह कर भी आवाज़ बरामद नहीं हो पा रही थी। वो वहीं नीचे बैठता चला गया। दबी सिसकियां उसके लबों से अब खारिज हो रही थी, मगर आंसू और कहीं कहीं खून के छींटे लिए उसके चेहरे पर सुकून था। दरवाजे के उस पार बॉबी का मौजूद होना उसके लिए क्या मानी रखता था, उसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। किसी के रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने से देखकर वो अपनी जगह शशदर रह गए। और हैदर भी जैसे अपनी मंजिल पर पहुंचकर सारी हिम्मतें खो गया। नींद बेहोशी की हालत में जाते उसने अपनी बंद हुई आंखों से उन्हें अपनी जानिब बढ़ता देखा था। फिर जहन था कि तारीकी में डूबता चला गया। बेड पर कंबल में लिपटे उसके वजूद को देखते उनके चेहरे पर सोचों के गहरे बादल मंडला रहे थे।
اس کی ابتر ہوئی حالت، خون سے رنگے ہاتھ اور روئی ہوئی سوجی آنکھیں کیا کہانی سنا رہے تھے سمجھ کر بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ زینب کی کال آئی، اس نے مختصر شام کا واقعہ بتایا، مگر بابی کو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا تھا۔ ساری رات وہ سوتے ہوئے روتا رہا، کچھ بڑبڑاتا رہا، بار بار پولیس کا، کسی کو مارنے کا، خون کا ذکر کرتا، سوتے ہوئے بار بار بدکتا۔ وہ رات بابی نے نم آنکھوں کے ساتھ بڑی مشکل سے کاٹی اور اگلی صبح وہ ان کے سامنے بیٹھا ایک ایک لفظ بتا رہا تھا، جہانگیر کے رویے سے لے کر خود پر کل بیتی رات کی کہانی۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا اور بابی کا دل اس کے غم پر پھٹ جانے کے قریب ہو گیا۔ زینب اس سے ملنے آئی تھی مگر وہ انکاری تھا۔ بابی نے کل وہ رات کا واقعہ سے لے کر جہانگیر کا بدصورت رویہ تک اس سے بھی چھپا لیا۔ حیدر ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور اب وہ بھی اسے اس گھر میں دوبارہ بھیجنے کے متحمل نہیں رہے۔ جس دن وہ بابی کے ساتھ شارجہ روانہ ہوا، اس دن زینب آخری بار اس سے ملنے آئی۔ جانے کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بابی نے اس کی ہزار منتیں کی وہ ایک بار ماں سے مل لے، مگر یہ وہ واحد بات ہوتی تھی جسے سن کر وہ اپنے کان لپیٹ لیا کرتا تھا، بہرا اور گونگا بن جایا کرتا تھا۔ اس کا پیپر ورک مکمل ہونے تک وہ پاکستان میں جتنے دن رہا گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے دن تک تو وہ آہٹ پر بھی بری طرح سے چونک جایا کرتا، گلی میں سے یا ٹی وی پر بھی پولیس کی گاڑی، حتیٰ کہ اس سے مشابہ ایمبولینس کے سائرن پر بھی اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ بابی جانتے تھے وہ ایک بڑے ٹراما سے گزرا ہے۔ وہ اسے کسی سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہتے تھے مگر کسی پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی ڈاکٹر کا نام لیتے دھاڑے مار مار کر روتا تھا۔ بالآخر انہوں نے یہ موضوع ہی بند کر دیا۔ شارجہ آ کر اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑا۔ وہ اب پہلے کی طرح ڈرتا نہیں تھا، ان کے ساتھ باہر جایا کرتا، اس کا اسکول میں داخلہ بھی ہو گیا اور ان کی توقع کے برعکس اتنا سب ہونے کے باوجود اس کی اکیڈمک پرفارمنس بہت اچھی جا رہی تھی۔ پچھلا سارا کورس اس نے کور کر لیا۔ وہ ہنستا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس ٹراما سے نکل آیا ہو۔ بابی بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے تو جیسے اپنا آپ اس کے لیے وقف کر دیا۔ ساری توجہ کا مرکز کوئی تھا تو مرتضیٰ حیدر کی ذات تھی، یا شاید زندگی کا محور ہی وہ بن گیا۔ سب ٹھیک تھا سوائے اس کے ڈراؤنے خوابوں کے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، مگر انہیں یقین تھا کبھی نہ کبھی وہ بھی اسے ڈرانا بند کر دیں گے۔ وہ کچھ اور بڑا ہوا تو پھر اس نے اپنے خوابوں کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا اور بابی کو لگا وہ زندگی میں اپنی تکلیف دہ ماضی کو مات دے کر آگے بڑھ گیا ہے۔ مگر وہ غلط تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کا پوتا سمندر کی مانی ہو چکا ہے، اوپر سے شانت سکوت لیے ہوئے اور اندر بھپری ہوئی لہروں سے سب تہس نہس کرنے کے در پہ، اور ان شوریدہ لہروں کی زد میں ضلع جہانگیر نے آنا تھا۔ ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ لندن گیا تھا۔ بابی نے اس کی ہر خواہش کی طرح اس بار بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہ 3 سال اس نے وہاں پر اسٹڈیز کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب بھی کی۔ اس کے سارے اخراجات بابی اٹھاتے تھے مگر پھر بھی وہ دو پارٹ ٹائم جابس کرتا تھا اور بابی کو اس نے اس بارے میں بے خبر رکھا۔ اپنی تعلیم کے آخری سال میں اس نے چھٹیوں میں بابی کے پاس جانے کے بجائے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے پاس آخری موقع تھا، وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا، مگر ایک بات طے تھی، وہ جہانگیر مراد کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، ایسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا تھا جو وہ اپنی آخری سانس تک سہتا رہے مگر اسے کہیں کوئی دوا نہ ملے۔ بابی سے اس نے کہا تھا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے پیرس جا رہا ہے اور انہوں نے بخوشی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس کے پاس 1.5 مہینہ تھا، جو کرنا تھا اسی کم مدت میں کرنا تھا۔ شروع کے 4-5 دن تو اس نے جہانگیر مراد کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنے میں صرف کیے تھے۔ زینب کی موت کی اطلاع بابی نے اسے دی تھی، تب وہ لندن میں تھا۔ اسے دکھ ضرور ہوا کہ وہ اس کی ماں تھی، مگر اتنے سالوں کی دوری نے اس کی اپنی ماں سے ویسی جذباتی وابستگی مفقود کر دی تھی جیسی ایک بیٹے کی اپنی ماں کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اتنے دنوں تک وہ مناسب فاصلے سے جہانگیر اور صلہ کو واچ کرتا رہا تھا۔ جہانگیر صلہ کے لیے رشتے کی تلاش میں تھا اور یہاں اس نے ایک اور پلان تیار کیا جس میں جہانگیر کے ساتھ صلہ بھی شامل ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لیے کرائے کا گھر تلاش کیا اور اس کے ساتھ ہی کرائے کے والدین بھی۔ میرج بیورو کے توسط سے جہانگیر مراد کے گھر تک رسائی حاصل کی اور آگے کا پروسیجر اس کی سوچ سے بڑھ کر آسان ثابت ہوا۔ صلہ سے ملاقات کے دوران اسے لگا تھا شاید اتنی جلدی آمادگی ظاہر نہ کرے، مگر یہاں وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ شادی جلدی ہو گئی۔ اس نے خود کو ایک بہت ہی لوننگ اور کیئرنگ شوہر کے طور پر متعارف کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا صلہ جلد از جلد اسے جذباتی طور پر مانوس ہو جائے تاکہ جب اسے چھوڑے تو یہ چوٹ زیادہ کاری ثابت ہو۔ تبھی تو جہانگیر مراد بھی تڑپے گا اور ایسا ہوتا چلا گیا۔ کبھی کبھی صلہ کی معصومیت اور بے زر پن اسے گلٹی کرنے لگتا تھا۔ بھلا جو ہوا تھا اس میں اس کی کیا غلطی تھی، مگر جلد ہی وہ اس کیفیت سے باہر نکل آتا۔ اگر غلطی صلہ کی نہیں تھی تو مرتضیٰ حیدر کی کیا غلطی تھی؟ اندر سے آنے والی یہ ایک آواز باقی ہر آواز کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔
نے جیسا چاہا سب ویسا ہی ہوا۔ بدلے کا چکر پورا ہوا اور اپنی طرف سے وہ یہ باب بند کرتا واپس بھی چلا گیا، مگر اس آدھی ادھوری کہانی کے بدل سے ایک نئی کہانی نے جنم لینا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد اور اس وقت کون جانتا تھا وہ کہانی کتنے زندگی کے خوبصورت پنوں پر مشتمل تھی۔ دو لوگوں کے بچھڑنے سے لے کر دو دلوں کے جڑنے تک کہانی۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہمیں عادت ہوتی ہے زیادہ تر اپنی منشا کے مطابق صرف وہی رخ دیکھنے کی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ سلا کو اس سے ہمیشہ ایک ہی گلہ رہا، اس نے اسے کیوں اپنے انتقام کا حصہ بنایا؟ بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ مگر بابی کی زبانی ساری کہانی سننے اور تصویر کے دوسرے رخ سے آشنا ہونے کے بعد اس نے جانا تھا 10 سالہ مرتضیٰ حیدر کی بھی کوئی کہانی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ زہر اس کے اپنے باپ کا گھولا ہوا تھا جو اس کی رگوں میں بہتا وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا، اور آپ کسی کے اندر زہر بھرے اور پھر یہ امید کرے کہ وہ زہر اگلے گا نہیں، نری حماقت ہی تو ہے۔ اسے حیدر سے اب بھی گلہ تھا، اس نے ایک بار بھی اسے سب بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس نے ندامت کا اظہار کیا تھا، محبت کا راگ بھی الاپنا تھا، بس اس کا دل صاف کرنے کی ذرہ برابر کوشش نہیں کی، اور دل کے میلے آئینے میں اس کا صاف شفاف عکس بھلا وہ دیکھ سکتی بھی کیسے تھی؟ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ بابی نے اسے سوچنے کے لیے وقت دیا۔ وہ ابھی کچھ دن پاکستان میں ہی تھے اور وہ چاہتے تھے وہ کوئی حتمی فیصلہ کر لے، اور اس حتمی فیصلے سے ان کی کیا مراد تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تب سے دل کی بے کلی اور دو چن ہو گئی تھی۔ وہ اسے کھونے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھی تو ساتھ رہ بھی تو نہیں سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب اس کے ہاتھ بڑھانے پر وہ اسے دھتکار چکی تھی، اپنے منہ سے اسے انکار کر چکی۔ اب اپنے الفاظ واپس کیسے لے لیتی؟ اس کی میں پوری طرح اس کے آڑے آ رہی تھی، اور اپنی میں مارنا آسان کب ہوتا ہے؟ اس دن بھی وہ شام کو آئے ہوئے تھے۔ سلا آفس سے واپس آئی تو وہ آگے پہلے موجود تھے۔ شہیر اور خالہ کے ساتھ لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے، میز پر کھانے پینے کے لوازمات رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ کافی دیر سے آئے ہوئے تھے۔ سلا سلام دعا کے بعد اٹھ کر کمرے میں گئی۔ آدھ کھلے دروازے سے ان دونوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں بچے کم از کم ایک بار ضرور صلح کے بارے میں سوچے۔ بات ان دونوں کی نہیں ہے، ساتھ میں شہیر بھی ہے۔ ایک تلخ تجربہ زینب اور مرتضیٰ کی صورت میں ماضی میں ہو چکا ہے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، بس مرتضیٰ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ مگر شہیر کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس کے ماں باپ دونوں اس پر جان چھڑکتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ برا نہیں ہوگا، مگر یہ میں بھی نہیں چاہوں گا شہیر کی وجہ سے سلا اکیلی رہ جائے۔ اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے، جو فیصلہ کرے گی مجھے اور مرتضیٰ دونوں کو منظور ہوگا، مگر زندگی اس طرح بھی نہیں گزرتی جس طرح یہ دونوں چاہتے ہیں۔ میں نے مرتضیٰ سے بھی دو ٹوک بات کی ہے، اگر سلا اس کے ساتھ رہنے پر آمدہ ہوئی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بلا کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اس سے الگ رہنے کا اپنا فیصلہ برقرار رکھا تو پھر میں چاہوں گا مرتضیٰ زندگی میں آگے بڑھے۔ اس سے غلطی ہوئی ضرور ہے، اور اس نے اس کا کفارہ ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی ہے۔ اب اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو میں اسے اس کی زندگی یوں ہی برباد کرنے نہیں دے سکتا۔ اتنے سالوں تک وہ شادی کے نام پر مجھے ٹالتا رہا، اب مجھے پورا سچ معلوم نہیں تھا، مگر اب میں بھی اس کی نہیں سنوں گا۔ بس سلا ایک بار اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اندر دم سادے ان کی باتیں سنتی سلا اپنی جگہ انگلیاں چٹکتی رہ گئی۔ صحیح بات ہے بھائی صاحب، آج کل کے بچے تو اپنی کروانے والے ہیں، ہم بڑے تو بس نصیحت ہی کر سکتے ہیں، باقی فیصلے تو ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ان دونوں کی ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے، بہتر ہوگا وہ خود ہی لیں۔ ویسے اگر سلا نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا تو کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں مرتضیٰ بیٹے کے لیے؟ ان آنکھیوں سے ادھ کھلے دروازے سے نظر آتی سلا کی پشت کو گردن اچک اچک کر دیکھتے خالہ نے قدرے بلند آواز میں کہا تھا، بہن جی رشتے تو بہت ہے، وہ بھی تو کسی پر آمادگی ظاہر کریں، لیکن اب ایک بچی ہے نظر میں، لگتا ہے بات بن جائے گی، مرتضیٰ کے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، خاندان بھی دیکھا بھالا ہے، اس کے باپ سے اچھی سلام دعا بھی یوں سمجھے خاندانی مراسم ہے، اور اس سے زیادہ سننا اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اور واش روم کا دروازہ جس قدر غصے سے بند کیا گیا، آواز باہر تک آئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، خالہ کی جتاتی نظریں بابی پر ٹکی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں نے کہا تھا نا۔ بہن جی کیا لگتا ہے آپ کو یہ پلان کام تو کرے گا نا؟ عبدالرحمن کاظمی ذرا آگے کو جھکتے دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ جواب میں رقیہ خالہ نے مطمئن انداز میں مسکراتے سر کو اسبات میں جمبش دی تھی۔ بے فکر رہے بھائی صاحب، یوں سمجھے گرتی دیوار کو دیا جانے والا یہ آخری دھکا ہے۔ خالہ کو اپنے بنائے منصوبے پر جیسے پورا یقین تھا، ذرا دیکھ کر کہیں میرا پوتا ہی اس گرتی دیوار کے نیچے نہ دب جائے۔ ہائے ہائے بڑے مزاحیہ آئے بھائی صاحب آپ بھی۔ خالہ ان کی بات پر ہنسی تھی، اور وہ بیچارے اب بھی ششو پن میں مبتلا پھیکا سا مسکرا دیے تھے۔ شہیر کہاں گیا ہے؟ یہ ساتھ والے فلیٹ میں اس کا دوست رہتا ہے، اس کی طرف گیا ہے، کہہ رہا تھا کچھ پوچھنا ہے اسکول کے کام کے بارے میں۔
ابھی آتا ہوگا۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ خالہ اٹھ کر میز پر رکھے برتن اٹھانے لگی تھی۔ پارک میں موجود کینٹین سے شہر کے لیے جوس اور چپس لیتے مڑی تو اپنی بے دھیانی میں پیچھے مناسب فاصلے پر کھڑے اس خوبرو سے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اس لیے معذرت کی جواباً اس شخص نے بھی رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سائڈ پر ہوتے اسے جانے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ شہر کا ہم عمر ہی ایک بچہ تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ شہر کی مخصوص جگہ تھی، عموماً وہاں اور کوئی نہیں آ کر بیٹھتا تھا، مگر آج وہاں اس کے آنے سے پہلے ہی بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بیٹھنا خلاف توقع اسے برا بھی نہیں لگا تھا۔ وجہ تھی اس کی گود میں گول مٹول کپڑوں سے اس 8-9 ماہ کے بچے کا ہونا، جو بار بار اپنی انگلی منہ میں ڈالتا اور وہ لڑکی کے منہ سے اس کا ہاتھ نکال کر سنفی ملاتی، جس پر وہ بچہ پلکاری مارتا۔ بینچ کے پاس اپنا بیگ نیچے سبزے زار پر رکھتے وہ وہیں کھڑا مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب سیاہ کڑائی والی چادر لیے لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرائی تھی، شہر کو جھجکتا وہ اس کے پاس گیا، رک کر اس کی گود میں بیٹھے بچے کو دیکھا، پھر کچھ چھیپنے سے انداز میں اس کے گال کو انگلی سے نرمی سے چھوا۔ اسٹاپ اٹ، پیچھے کرو اپنا ہاتھ۔ پیچھے سے آتی غصے بھری پتلی سی آواز پر بدک کر سیدھا ہوتا ہاتھ پیچھے ہٹا چکا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا، وہ اسی کی ہم عمر دبلی پتلی سی سیاہ آنکھوں اور لمبے بالوں والی لڑکی تھی، جو چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ حریم! بینچ پر بیٹھی اس لڑکی نے اسے ذرا تنبیہی انداز میں پکارا تھا۔ کیا ماما، آپ بھی؟ یہ منصب کو ٹچ کر رہا ہے اور آپ منع بھی نہیں کر رہے؟ کیا پتا اس نے اپنے ہاتھ دھوئے بھی یا نہیں؟ منصب کو جراثیم لگ سکتے ہیں، وہ بیمار پڑ سکتے ہیں ماما۔ اس کی عمر بھلے کم تھی مگر انداز دادی اماں والا تھا۔ شہیر نے اس کی بات پر جزبز ہوتے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر دیکھے، صاف شفاف ہتھیلیاں سامنے تھی۔ ہاؤ روڈ شی از! بنا آواز کے اس نے اس لڑکی کو دیکھتے پہلی رائے قائم کر لی تھی۔ ایسے نہیں کہتے حریم، وہ بس منصب کو پیار کر رہا تھا۔ دعا نے شہیر کا خفت کے مارے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بیٹی کو ڈانٹا تھا۔ تو اپنے بیبی کو پیار کرے نا، یہ تو میرا اور مزمل کا بیبی ہے، ہم نے اللہ پاک سے مانگا تھا ماما۔ بنا کوئی اصلیو تنک کر بولی تھی۔ دعا کا جی چاہو یہی اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، یا حریم بھی نا اسے اکثر و بیشتر یوں ہی ناک و چنے چبوا دیا کرتی تھی۔ وہاں آتی سلا نے ناسمجھی سے شہیر کا سرخ پڑتا بھینچے ہونٹوں والا چہرہ دیکھا اور پھر ان اجنبی چہروں کو۔ سلا کو دیکھ کر شہیر کی آنکھوں میں شکایت سی ابھری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے اس نے بینچ پر بیٹھی لڑکی کی مسکراہٹ کا جواب مسکرا کر دیتے شہیر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوتا ہے ماما، آپ ہی مجھے نہ خود بیبی لا کر دیتی ہے اور نہ اڈاپٹ کرنے دیتی ہے۔ اب دیکھے کہ اتنے پراؤڈ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس بیبی ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ حریم کی طرف اشارہ کرتے اس نے ماں سے شکوہ کیا اور حریم نے اپنی ٹیل پونی کو یوں تفاخر سے جھٹکا تھا جیسے وہ کہیں کی پرنسس ہو۔ دعا نے اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کو چہرہ جھکا لیا اور سلا خفت کے مارے زبردستی مسکرائی تھی۔ طاہر، ہم گھر جا کر بات کریں گے بیٹا، اس نے اس کی ناراضگی دور کرنی چاہیے۔ نہیں، اب میں بابا سے بات کروں گا، وہ شارجہ سے میرے لیے بیبی بھیج دیں گے، آپ رہنے دیں۔ حریم کو دیکھتے اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، اس کے پاس بیبی نہیں تھا۔ ایک عرصہ بعد اسے پھر سے دورہ پڑا تھا۔ طاہر، یہاں بیٹھو بیٹا، میں بیبی آپ کی گود میں دیتی ہوں، دعا نے شہر سے کہتے ذرا سخت نظروں سے حریم کو وارن کیا تھا، اور ماں کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ منہ پھلائے چپ ہی رہی تھی۔ شہر نے سلا کی جانب دیکھا، اس کے آنکھ کے اشارے سے اجازت دینے پر وہ دعا کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ احتیاط سے منصب کو اس کی گود میں بٹھایا تو شہیر کی آنکھوں کی چمک میں اور اضافہ ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں مزمل بھی آ گیا، اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ سلا نے اسے دیکھا، یہ وہی بچہ تھا جو کینٹین پر اس شخص کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اور ان سے کچھ فاصلے پر وہ شخص بھی کھڑا نظر آیا۔ تو یہ اس کی فیملی تھی اور وہ سلا کی موجودگی کے باعث وہاں فاصلے پر ہی رک گیا۔ اگلے 5 منٹ میں شہیر، مزمل اور حریم کا آپسی تعارف ہو چکا تھا۔ مزمل نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر شہیر سے ہاتھ ملایا۔ حریم اور مزمل فارس کے ساتھ پلے ایریا میں جانے لگے تو مزمل نے شہیر کو بھی آنے کی آفر کی، اور پہلی بار ایسا تھا وہ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرائنگ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کھیلنے چاہ رہا تھا۔ سلا کی اجازت پا کر خوشی خوشی مزمل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ فارس ان کے ساتھ گیا تو سلا وہیں بینچ پر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر دعا کی گود میں موجود منصب کا گال چھوا۔ میرا نام دعا ہے، دعا فارس، دعا نے مسکرا کر پہل کی تھی۔ آپ کا بیٹا بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ، دعا نے شہیر کے بارے میں کہا تھا۔ سلا سر جھٹک کر مسکرا دی، اسے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تبھی تو اس عمر میں وہ بیبی اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ دعا کے کہنے پر وہ دونوں ایک ساتھ ہنسی تھی۔ وہ اکیلا ہے تو زیادہ فیل کرتا ہے، مگر صرف کبھی کبھی۔ آپ کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں کیا؟ دعا کے پوچھنے پر سلا نے
سر ہاں میں ہلایا۔ مشکل ہوتا ہے ہسبینڈ کے بغیر بچوں کو پالنا۔ میرے ہسبینڈ بھی 5 سال باہر رہے ہیں اور وہ ٹف ٹائم تھا۔ بچے مس کرتے ہیں بہت۔ دعا اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس میں 3 سال پہلے والی دعا کی جھلک نظر آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سب کو لگتا ہے شوہر کے بغیر اکیلی عورت سروائیو نہیں کر سکتی، اپنے بچے کی اچھے سے تربیت نہیں کر سکتی، حالانکہ میرے خیال میں وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ آج کل وہ جس کشمکش کا شکار تھی، کوئی سننے والا چاہیے تو تھا، اور ایک اجنبی سامنے سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس سے آپ نے دوبارہ ملنا نہ ہو، جو آپ کو جج نہ کرے۔ اکیلی عورت سب کچھ کر سکتی ہے، میں اتفاق کرتی ہوں آپ کی بات سے، مگر اس سب کچھ کے چکر میں خود کہیں کھو جاتی ہے صلہ۔ بہت سی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گرتی ہیں، جنہیں نبھاتے نبھاتے اس کی اپنی خوشی، اپنی ذات کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ دعا نے منصب کے منہ سے اس کی انگلیاں نکالتے ہاتھ میں پکڑے ٹشو پیپر سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اور اگر ان خوشیوں کی قیمت اس کی عزت نفس ہو تو خوشیوں کے چکر میں اپنی عزت نفس داؤں پر لگا دینی چاہیے۔ اس سے وہ سوال پوچھ رہی تھی جس میں آج کل وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ دعا نے نظر اٹھا کر اس کا الجھن آمیز چہرہ دیکھا۔ برا مت مانیے گا صلہ، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے۔ میں ہر ایک سے ایسے نہیں کہتی، مگر آپ نے مجھے اپنا آپ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا دوستانہ انداز اور خیر سگالی مسکراہٹ، صلہ نے اس کا بے ریا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے مسئلے الگ ہیں آپ سے، اللہ نہ کرے وہ مسائل کبھی آپ کو دیکھنے پڑے۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی ایک مکمل اور ہیپی فیملی ہے۔ دراصل میں آج کل ایک الجھن میں گھری ہوئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا دل چاہتا کیا ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو اپنے کیے فیصلے اور الفاظ راہ کاٹنے لگتے ہیں، پیچھے قدم کھینچتی ہوں تو بھی دل بے چین سا ہونے لگتا ہے۔ آج سے پہلے اتنی کنفیوز کبھی نہیں رہی۔ وہ مغموم سے مسکرائی، دعا سے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ صحیح تھی، صلہ وہیں کھڑی تھی جہاں 3 سال پہلے وہ خود کھڑی تھی۔ دو عورتیں، مختلف کہانیاں، بالکل الگ حالات، مگر پھر بھی کچھ تھا جو مشترکہ تھا، اور وہ تھا دل کا 2 ٹکڑوں میں بٹ کر حالات جنگ میں ہونا، چناؤ کا مشکل فیصلہ۔ میں نہیں جانتی صلہ آپ کے کیا مسائل ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتی آپ کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں آپ کشمکش کا شکار ہیں۔ ہر انسان ہوتا ہے چناؤ کے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کبھی یہ وقت مجھ پر بھی آیا ہے۔ آج مجھے دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، محبت و عزت کرنے والا شوہر، بچے، گھر، قرض، ہر نعمت ہے میرے پاس، مگر اس سب کے لیے میں نے کہاں کہاں اپنا آپ مارا ہے یا کچھ نظر انداز کیا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہر عورت کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ باتیں سہ جاتی ہے جنہیں برداشت کرنا مرد کے ضبط سے باہر کی بات ہے۔ بہت کچھ دیکھ کر اندیکھا کر جاتی ہے، جہاں برداشت کرنا مشکل ہو وہاں صبر کر جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورت اپنی عزت نفس پر خوشیوں کو ترجیح دے، ایسا کرے گی تو بھی خوش نہیں رہ سکے گی، مگر بیچ کی بھی تو کوئی راہ ہوگی، اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایسی راہ جہاں اس کی خودداری بھی قائم رہے اور خوشیاں بھی نصیب بن جائیں، تو وہاں بے جا ضد پر اڑ کر سب اپنے ہاتھوں تباہ بھی نہ کرے۔ کبھی کبھی جسے ہم اپنی ہار تصور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری قدر و منزلت میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور یہ وقت ثابت کرتا ہے۔ صلہ نے اسے تعجب سے دیکھا، دیکھنے میں کتنی کم عمر اور چہرے سے ہر غم سے آزاد لگتی تھی، مگر اپنے حصے کی تکلیفیں شاید اس نے بھی اٹھائی تھی۔ زندگی نے کچھ نہ کچھ سیکھ اسے بھی دی تھی، اور وہ دل پر پڑے بہت سارے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ شاید اب فیصلہ لینا آسان ہو گیا تھا۔ یہ عزت نفس اور محبت کے بیچ کی جنگ نہیں تھی، عزت نفس تو کب کی سرخرو ہو گئی تھی، یہ اب اس کی میں اور محبت کے درمیان چناؤ کا فیصلہ تھا۔ اس کے لیے جھکنا مشکل ہو رہا تھا، اپنی بات سے پیچھے ہٹنا۔ وہ برملا اسے باور کروا چکی تھی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب اس کا ہاتھ تھامتے جھجک کا شکار ہو رہی تھی، مگر اب وہ بیچ کی راہ تلاش کر لے گی۔ دل پر سکونیت سے طاری ہوتی چلی گئی۔ بچے واپس آ گئے تھے، فارس اس بار بھی ان سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا دعا، کبھی کبھی راہ چلتے ہوئے ملنے والے ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے وہ کر جاتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہر کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا صلہ، زندگی بھی کہاں کہاں کس کس سے ملا دیتی ہے۔ ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں، میرے ہسبینڈ کا کچھ کام تھا یہاں تو بس فیملی ٹور بھی ہو گیا ساتھ، شاید آپ سے ملنا یوں ہی لکھا تھا، وہ بتاتے ہوئے دھیما سا ہنسی تھی۔ زندگی میں دوبارہ کبھی شاید ملاقات نہ ہو، مگر میں دعا کروں گی آپ کے لیے، آپ کی آسانیوں کے لیے۔ وہ جتنی پیاری تھی اتنے ہی پیارے دل کی بھی مالک تھی، اور یقیناً وہ زندگی کی ہر خوشی ڈیزرو کرتی تھی۔ صلہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے الوداعی کلمات کہتے اور شہر کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کے جانے کے بعد فارس اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دعا اب بھی دور جاتی صلہ اور شہر کو دیکھ رہی تھی، اسے دیکھتے اس کے دل نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ بڑی شناسائیاں نکل آئی تھی دعا فارس، میں تو اب جیلس ہونے لگا تھا،
منصب کو اس کی گود سے لیتے ہوئے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا، پہلے سے تھوڑا صحت مند مگر متناسب سراپا لیے۔ اس کے چہرے کی رعنائیاں آج بھی ویسی ہی تھی یا پھر فارس کے لیے وہ ہمیشہ ایسی ہی رہنے والی تھی؟ دعا نے چونک کر رخ اس کی طرف موڑا، ساتھ اسے ہلکا سا گھورتے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ میں اس بات پر ضرور خوش ہوتی اگر ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہوتی۔ شادی کے 8 سال بعد 3 بچوں کے ہوتے ہوئے آپ کی منہ سے یہ سن کر مجھے اب جھوٹ موٹ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ وہ آج بھی اس کے ذرا سے اظہار الفت پر سرخ پڑنے لگتی تھی اور فارس اسے چھیڑتا تھا، اس لیے تکنیک اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتی تھی۔ وہ اس کا خود پر سے دھیان بٹانے کو کچھ نہ کچھ ایسا بول دیا کرتی تھی۔ منصب کا گال چومتے اوپر کی طرف کرتے اس نے دعا کو خوشنودی نظروں سے دیکھا تھا۔ قدر ہی نہیں میری محبتوں کی تمہیں، ابھی جو آگے سے کوئی خوبصورت جواب دے دیا ہو تم نے۔ یہ 3 خوبصورت جواب میرے ہی دیے ہوئے فارس احمد، انہیں پر اکتفا کریں آپ۔ گزرتے وقت کے ساتھ فارس کی محبت اور اعتماد نے اسے اچھا خاصا پر اعتماد بنا دیا تھا۔ کہتے ہوئے اٹھ کر وہ حریم اور مزمل کی طرف بڑھی تھی۔ فارس نے اس کے جواب سے محظوظ ہوتے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور تبھی دعا نے پلٹ کر اسے نرم تاثر لیے چمکتے جگنوں سی روشنی آنکھوں میں سمائے مسکراتے ہونٹوں سے دیکھا تھا۔ اسے لفاظی اظہار کی بھلا کیا ضرورت تھی، وہ تو خاموشی میں بھی با کمال تھی۔ بابی اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، یہی سوچ کر اس نے اپنے پاس موجود کیز سے ڈور ان لاک کیا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اسے کچھ عجیب لگا تھا مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ اپنا لگیج سائڈ پر رکھتے وہ وہیں ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفے پر ڈھیسا گیا، ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر تھکن کے آثار لیے آنکھیں موند کر سر پیچھے پشت پر گرا دیا۔ بابا پھر کی آواز پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، کرنٹ کھا کر پیچھے مڑتے دیکھا۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی کیفیت لیے اسے دیکھ رہا تھا جو مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا، گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اب اس کے گلے لگ رہا تھا اور وہ دنگ سی حالت میں اب بھی آنکھوں میں بے یقینی لیے بیٹھا تھا۔ اپنے بازو تک اس نے شہیر کے گرد نہیں باندھے تھے کہ وہ وہم اور حقیقت کے درمیان فرق کرنے سے اس وقت قاصر تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کے بالوں کو چھوا۔ اس کا وجود ہوا میں تحلیل نہیں ہوا، وہ اب بھی اس کے گلے لگا ہوا تھا اور مرتضیٰ حیدر نے خوشی سے نہال ہوتے ہنستے اسے خود میں زور سے بھیج ڈالا تھا۔ کہ تم ہو شہیر؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم یہاں کیسے؟ جذبات سے بوجھل ہوتی آواز کے ساتھ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے اور کیا نہیں۔ شہیر اس کے ساتھ سے الگ ہوتا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے حیران دیکھ کر اسے دیا سرپرائز کامیاب ہونے پر اترا رہا ہو۔ بابی بھی تب تک وہاں آ چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے ماہ بعد انہوں نے اسے ویسی ہی چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نرم تاثر لے کر دیکھا تھا جس کا وہ ہمیشہ عادی رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر اپنے دونوں بازو وا کیے تو بے اختیار ان کے گلے جا کر لگا تھا۔ بابی نے فرط جذبات سے اس کی پشت تپائی تھی۔ آئی ایم سوری بابی، ان کے کندھے پر تھوڑی رکھ کے اس نے نیم سرگوشی کی تھی۔ اتنی شرافت تم پر اوپری اوپری سی لگتی ہے کھوتے، کے شانے پر چپت رسید کرتے کہا تو ہنستا ان سے جدا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ ان کی طرف دیکھتے اب شہیر کی طرف مڑا پوچھ رہا تھا۔ بابی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے، وہ بھی اپنی جگہ واپس بیٹھتا شہیر کو اپنی ٹانگ پر بٹھا چکا تھا۔ حیرت و انبساط کا کوئی انت نہیں تھا۔ پھر کچھ یاد آیا، ماما کی اجازت سے آئے ہو نا؟ اس کی طرف جھکے وہ کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پانی لے لیں؟ اور اس آواز نے اس کے سارے حواس سلب کر لیے۔ جیتا جاگتا وجود پتھر کے مجسمے میں کیسے ڈھلتا ہے، کوئی مرتضیٰ حیدر کو اس لمحے دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا۔ پک چہرے اور بے اعتبار آنکھوں کے ساتھ اس نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز بڑھتا تھا۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ اس خواب میں ساری عمر گزار دینا چاہتا تھا، اور اگر صرف وہم تھا تو اس حقیقت سے دوبارہ کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ پانی تو لے لو، میری بیٹی کب سے کھڑی ہے؟ اسے یوں ہی چہرہ جھکا کر گمسم بیٹھا دیکھ کر بابی کو کہنا پڑا۔ خوف و آس کے بیچ جھولتے اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ان آنکھوں میں اترتی اس چمکتی نمی نے لمحے کے ہزاروں حصے میں سلک کو احساس دلایا تھا۔ وہ اس نمی کی خاطر اسے 1000 بار معاف کر سکتی ہے۔ حیدر کی نگاہیں اس کے سراپے میں کہیں بھٹک سی گئی تھی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس لی وہ آج بھی سفید لباس ملبوس تھی۔ صاف شفاف چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بے خودی کی کیفیت میں گرا وہ اب بھی یقین اور بے یقینی کے درمیان مہو سفر تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے نظر اس کی کلائی میں الجھی تھی۔ اس کا دیا بریسلیٹ اس کی کلائی کی زینت بنا اس کے دل کو کچھ اور بھی اداس کرنے لگا تھا۔ گردن کی گٹی ڈوب کر ابھری تھی، گلاس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ سرخ پڑتی گردن کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے گردن جھکا گیا۔
माथे की तनी रगों और शिद्दत जज्बात से मुतगैर रंगत लिए वो सबकी नज़रों का मरकज़ था, और ये बात उसे और बेआराम कर रही थी। आंखों में आई नमी को हलक से नीचे उतारते और जब मुश्किल में फंस गया था, "शीला बेटा, गिलास ले लेना इसके हाथ से, वरना टूट जाएगा।" उसे अब पानी पीने की हाजत नहीं रही। सोफे से उठते उसकी मुश्किल बॉबी ने कुछ आसान कर दी थी। शीला ने झुककर गिलास सच में वापस लेते वहां से पलट गई। "नहीं, तुम आओ मेरे साथ, कुछ दिखाना है तुम्हें।" बॉबी के कहने पर वो उठकर उनके साथ चल दिया। सब वापस चले गए तो भी वो कितनी देर वहां बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का मुजस्समा चटकने लगा था। इन सब ने मिलकर उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई। आवाज़ बाहर होने पर उसे खिफ़्फ़त ने आंग घेरा और फिर उसने यकीन की उंगली थामे मध्यम सी हंसी के साथ अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे थे। अगले लम्हे वो हवा के घोड़े पर सवार हो उठा। कदमों का रुख बॉबी के कमरे की तरफ था। "बॉबी, एक गलत बात है। अभी अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो कौन जिम्मेदार था? अभी तो मेरे जीने के दिन शुरू हुए हैं।" बुलंद आवाज़ में खफगी ले कहता हुआ उनके कमरे की तरफ जा रहा था, और साथ वाले कमरे में नर्वस सी इधर-उधर चक्कर लगाती सिला उसकी बात पर बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखकर हंसी थी। "तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। पहले मुझसे लड़ लो तुम, अकल से पैदल इंसान।" दनदनाता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। बॉबी ने उसे देखकर मलामती नज़रों से उसे देखकर घुड़का। "तो और क्या करूं?" उनके सामने खड़ा दोनों हाथ पहलू पर जमाए और से बाद अपने असली मूड में वापस आया था। "अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें?" उनका अंदाज ऐसा था वो शर्मिंदा होकर रह गया। मैं जो फोटो एल्बम देख रहा था, नजरें उठाकर उसे देखने लगा। मुर्तज़ा ने जुज़बुज़ होकर पहलू बदला। "नहीं, मुझे पता है।" उल्टे कदमों वो वापस मुड़ा था। वो गिलास विंडो के सामने खड़ी थी। इर्द-गिर्द खड़ी कद-आवर इमारतें रोशनी से जगमगा रही थी। नीचे सड़क पर तेज रोशनियां लिए गाड़ियां यूं ही रवा-दवा थी, जितनी तेजी से जिंदगी। ऊपर खुला आसमान तारों से जगमग कर रहा था। हर तरफ रोशनी थी या सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी। बाजू सीने पर बांधे वो गर्दन पर ढलके भूरे बालों के ढीले से जोड़े के साथ खड़ी थी, जो अपनी पुश्त पर उसकी मौजूदगी का एहसास पाकर भी बेखबरी का तासुस जारी रखा। "मैं अभी तक बेयकीन हूँ। क्या मौजे अब भी रौनमा होते हैं? कोई मुझसे अब ये पूछे तो मैं एक लम्हा ज़ाय किए बिना कहूँगा, हाँ, ऐसा होता है।" शीला ने सांस तक रोकते उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनी थी। दिल की धड़कनें मुंतशर हुई, लेकिन इन नहीं। वो शीला हैदर थी। इतनी जल्दी कैसे अपना आप उस पर आया कर देती? वो पलटी तो चेहरे का तासुर बिल्कुल नॉर्मल था। उंगली उठाकर उसकी तरफ करते उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। "पहले मेरी बात सुने।" खुद को मजबूत करते उसकी आवाज़ भी मामूल की जैसी थी, कंपोज्ड, हर एहसास से मुबर्रा। हैदर ने बिना उसके चेहरे पर से नजरें हटाए उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। "आज भी तुम्हारी सुनो सिला हैदर?" बेबसी सी मुस्कुराहट और आंखों की नरम सी जूद पर खुद पर चढ़ाया सख्ती का खोल सिला को चटकता महसूस होने लगा था। "आज अपनी ना सुनाओ, भले मेरी भी ना सुनो, इस दिल की सुन लो बस।" उसका हाथ अपने हाथ में लिए हैदर ने अपने दिल के मुकाम पर रखा था। उसकी शौरीदा धड़कनों की आवाज़ सिला के हाथ से होती हुई दिल तक पहुंची थी, और दिल पिघलने पर आ जाए तो एक लम्हा भी काफ़ी होता है। तुम नहीं थी तो पता भी नहीं चलता था सीने में ये मौजूद भी है या नहीं। तुम हो तो ऐसे धड़क रहा है कि मुझे डर है पूरे शारजा को खबर हो जाएगी मेरी दिली मुराद भर आई है। और बॉबी कहते अपनी खुशियों को सारे ज़माने से छुपा कर रखना चाहिए, वरना नज़र लग जाती है। नमी एक बार फिर से उसकी आंखों में जगह बनाने लगी थी, मगर इस बार उसने चेहरा ना तो झुकाया था और ना ही उससे अपनी नज़रों को चुराया। और सिला को बॉबी के कहने पर यकीन उस घड़ी आया था। हाँ, वो उसके लिए रोया होगा। सिर्फ वही तो थी जिसके लिए वो रो सकता था। अब उसकी अपनी आंखों से सेल रवा हुआ उसे खबर तक नहीं हुई। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में मुकीद दिल के मुकाम पर रखा था, और दूसरे हाथ से वो उसके गालों पर फिसलती नमी को अपनी उंगलियों के पोरों पर चुन रहा था। ना बुरा हूं ना मैं, हर बार ये खूबसूरत आंखें मेरी वजह से भीगने लगती हैं। भले इन्हें बारिशों की नज़र होने से मैं कितना भी बचाने की कोशिश कर लूँ, नाकामी हमेशा मेरा मुकद्दर बनती है। ऊपर मलाल सा बोलता उसका हाथ छोड़ दोनों हाथों में उसका चेहरा ले झुककर उसकी आंखें चूम रहा था। मसीहाई का वो पहला लम्स सिला हैदर के अंदर दूर तक सरायत करता चला गया। उसे अपने सीने से लगाए वो उसके गिर्द अपने हिसार मजबूत करता चला गया। उसके दिल के मुकाम पर अपना चेहरा रखे सिला ने पूरे इस्तेकाक से इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए थे। कई लम्हे बीते थे, लब खामोश थे, आंखें बरसती थी, और खामोशी की जुबान में दो दिलों की धड़कनें बाहम गुफ्त व शनीयत करती थी। तजदीद वफा के सुर बिखरती, नए दिनों का पयाम लाती, मोहब्बतों के राग गाती, बाहम एक ही लय पर धड़कती जाती।
حیدر نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے ماتھے پر اپنی عقیدتوں کا لمس چھوڑا تھا۔ وہ عورت اس کے لیے قابل تعظیم تھی جس نے اس کی ہر خطا اسے معاف کر دی تھی، مگر اب جب وہ اسے اپنا ساتھ بخش رہی تھی تو جیسے اس نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی قسمت کا دھنی تھا تو مرتضیٰ حیدر کاظمی تھا۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولنے چاہے مگر صلہ نے سر نفی میں ہلا کر اسے منع کر دیا۔ مجھے بیتے کل کے بارے میں کچھ نہیں سننا، کہنے سننے کو ہمارے درمیان کچھ باقی نہیں رہا حیدر، میں سب بھول کر آئی ہوں۔ بھولنا مشکل تھا مگر یاد رکھنا عذاب بن گیا تھا۔ میں نے کم مشکل میں خود کو ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دو لوگ جب آگے بڑھنے کا عہد کر لیں تو ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، اس سے آگے بڑھتے قدم پھر سے پیچھے آنے لگتے ہیں، اور میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، شہید کے ساتھ۔ اتنے سال اکیلے سفر کرتے کرتے تھک سی گئی ہوں، اب اپنی ساری ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ڈال کر سکون سے سونا چاہتی ہوں، جہاں مجھے ڈر نہ ہو میں اکیلی ہوں، بلکہ یہ احساس مجھے راحت دے کہ کوئی ہے جو میری ساری فکریں سمیٹ لے گا، میری حفاظت کرے گا اور مجھ تک آنے والی ہر سرد گرم ہوا کے سامنے میری ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ گلابی ہوتی برستی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی وہ بھیگے لہجے اور کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ حیدر نے بمشکل اس کی بہتی آنکھوں سے نظریں چرا کر سر اس بات ہلایا تھا۔ تم نے کچھ کہنا تھا، بلکہ کچھ سنانا تھا، فضا میں رقص کرتا بوجھل پن زائل کرنے کی کوشش کرتے حیدر نے کہا تھا۔ صلہ بے اختیار ہلکا سا ہنس دی، پھر سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ ہاں کہنا تو تھا، تو پھر کہو۔ صلہ اپنا پرنم چہرہ صاف کر رہی تھی جب اسے پرشوق نظروں کے حصار میں رکھتے اس نے کہا تھا، مجھے یہ کہنا تھا آپ زیادہ خوش فہم مت ہو جائیے گا، میں اگر آ گئی ہوں تو صرف اور صرف اس لیے کہ بابی خود مجھے لینے گئے تھے، اور میں اتنی بد تہذیب ہرگز نہیں ہوں کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی۔ اور ہاں میں نے شہید کے لیے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس کا پورا حق ہے وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اس کے زیر سایہ بڑا ہو، اور جہاں تک میری بات ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چانس دے رہی ہوں، دیکھتے ہیں آپ میرے دل تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دونوں ہاتھ حسب عادت سینے پر باندھے ہوئے گردن اٹھائے ایک شان تفاخر سے کہہ رہی تھی، اس کی اٹھی ٹھوڑی سبز بھیگی مسکراتی آنکھیں اور چہرے پر پھیلی نرمی۔ حیدر کا دل وہیں کہیں اٹک کر رہ گیا، دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اپنی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے پر سے ہٹانے کا روادار نہیں تھا۔ اس کی گئی تقریر کے آخر میں حیدر نے سر کو متفق انداز میں ہلایا تھا۔ بالکل صلہ بی بی، میں آپ کی زبان سے نکلے حرف حرف پر یقین لاتا ہوں۔ آنکھوں کا کیا ہے، وہ تو جھوٹ بولتی ہے، اس نے جس انداز میں کہا تھا صلہ نے اپنے ہونٹوں پر امڑ آتی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ ایک بار پھر سے گلاس ونڈو سے باہر دکھائی دیتی دنیا پر ٹکا دی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، شہید ابھی ابھی جاگا تھا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے بنا ہی اس کے کمرے میں آن موجود تھا، بیڈ پر کثرمندی سے بیٹھا اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ بابا حیدر نے آئینے سے نظر اڑاتے اس کے عکس پر نگاہ کرتے خود کو الرٹ کیا تھا۔ اکثر و بیشتر صبح کے وقت اس کے پوچھے سوالات سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ پوتے کا کیا مطلب ہے؟ اور ٹائی کی نوٹ حیدر نے کچھ زیادہ ہی کس دی تھی، بے اختیار سے تھوڑا ڈھیلا کرتے کھانسا۔ پوتے کا مطلب کسی چیز کو کھو دینا، گم کر دینا۔ سنبھل کر پیچھے مڑتے جواب دیا، مگر شہید کچھ خاص مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ نہیں وہ والا کھوتا نہیں بابا، وہ والا کھوتا جو بوبی آپ کو کہتے ہیں، کہ یہ بھی کوئی فرینچ لینگویج کا ورڈ ہے۔ حیدر نے صبر کا بڑا سا گھونٹ پیتے اپنی اولاد کو خشمگی نظروں سے دیکھا۔ کم گھورا زیادہ تھا، پتہ نہیں بوبی سے ہی پوچھ لینا تھا نا، تم نے پوچھا تھا مگر انہوں نے کہا اپنے باپ سے پوچھ لینا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اس کا پیپر ورک ہمیشہ مکمل ہوا کرتا تھا۔ اٹھ کر تیار ہو، اسکول سے لیٹ ہو رہے ہو، اب کی بات ذرا اسے ڈپٹ کر کہا تھا، لیکن آپ بتا تو دیں۔ اٹھ کر کھڑا ہوتا بضد تھا، شام کو بتاؤں گا بیٹا، ابھی دیر ہو رہی ہے، شاباش جلدی جا۔ اسے بھگاتے وہ خود بھی باہر نکل آیا۔ ناشتے کی میز پر بوبی پہلے سے موجود تھے، صلہ ان کے سامنے ناشتہ چن رہی تھی۔ رک کر اس کا ناراضگی لیے چہرہ دیکھا، آج سے کچھ ماہ پہلے تک اسے دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اور اب اسے دیکھے بنا دن کا آغاز نہیں ہوتا تھا۔ اس چہرے نے چاہت سے نفرت اور نفرت سے محبت کا سفر طے کیا تھا، سالوں کا سفر، اور صلہ کا دل چاہتا تھا وہ صدیوں پر محیط ہو۔ وہ تھوڑا عجیب تھا مگر پیارا تھا، یہ صلہ نے اس کے ساتھ رہ کر اسے دل سے اپنا کر جانا تھا۔ وہ اب بھی کبھی کبھی ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا مگر ان کی شدت اب پہلے سی نہیں رہی تھی۔ صلہ نے کبھی اس پر ظاہر نہیں کیا وہ ان خوابوں کی حقیقت جانتی ہے، اگر تو یہ ایک بھرم تھا مرتضیٰ حیدر کاظمی کی ذات کا تو وہ اسے ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اب بھی چیزیں توڑتا تھا مگر اس کے ارد گرد کے لوگ
اس کی اس عادت پر ہنس دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں تھا، اور سلا نے اسے اس کی خامیوں سمیت اپنا لیا تھا۔ میری کوئی عزت ہے کہ نہیں بابی؟ ان کے سامنے کھڑا ہوتا وہ خفا ہو رہا تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ چائے کا گھونٹ لیتے وہ شانے اٹھا گئے۔ حیدر نے ہاتھ ہوا میں پھیلاتے گہرا سانس لیا۔ آپ آج کے بعد شہر کے سامنے مجھے وہ نہیں کہیں گے، حتمی انداز میں کہتا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ سلا اور بابی نے بیک وقت سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا نہیں کہوں گا؟ انہوں نے ناسمجھی سے سوال کیا تھا۔ حیدر نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ وہی جو آپ کہتے ہیں، دودھ میں شہد ڈالتے ان کی طرف بنا دیکھے کہہ رہا تھا۔ ارے کیا کہتا ہوں میں؟ بابی اب کی بات ضد ہوئے تھے۔ ہوتا، ان کی بات کاٹتے اور سرخ ہوتے کانوں کے ساتھ جلدی سے بولا تو سلا نے اپنی ہنسی کا بمشکل گلا گھونٹا، جبکہ بابی نے یہ تردد بھی نہیں کیا تھا۔ بابی یار نہ کرے ایسا، وہ مجھ سے آج اس کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ وہ بے بسی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تیرے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اب؟ ان کی لاپرواہی اپنے عروج پر تھی۔ مطلب آپ نہیں مانیں گے؟ چمچ ہلاتا رکا تھا۔ بابی بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے اپنا چائے کا کپ اور اخبار اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جانے پر اس کی نگاہ پیچھے کھڑی اپنی ہنسی ضبط کرتی سلا پر گئی۔ اس کا موڈ کچھ اور بگڑا تھا۔ سلا بابی کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی، ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھتے تھوڑا اس کی طرف جھکی۔ کوئی بات نہیں حیدر، آپ اس کا بھی کوئی فرینچ مطلب ایجاد کر لیجیے گا، یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ صاف لگ رہا تھا وہ سلا کی آڑ میں اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ بالکل تمہارے اور بابی کے ہوتے مجھے اپنے بیٹے کی نظر میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایک پوری ڈکشنری ایجاد کرنی پڑے گی۔ اس کے کسل کر کہنے پر سلا ہنستی چلی گئی تھی، اور ہنسی تو حیدر کو بھی آئی تھی، مگر وہ دودھ کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسکول کے لیے تیار شہر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر رونق سی لگی ہوئی تھی۔ شہر کچھ کہہ رہا تھا اور حیدر اسے جواب میں کچھ بول رہا تھا۔ سلا ایک ہاتھ کی مٹھی بند کیے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے بابی نے گردن گھما کر ان تینوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ ایک مکمل اور خوشباش خاندان کی تصویر پیش کرتا ہوا منظر جس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خلا نہیں تھی۔ ختم شدہ ناول کیسی لگی؟ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پھر ملیں گے کوئی اچھی سی ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔